أعوذ بالله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, بسم आयत नंबर 5 से 8 इंशाल्लाह आज इनका ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा हम सीखेंगे। जी सना जी, आप आए। जी मैम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. मैम यहाँ तक कर लें पहले? जी चलिए, पहली आयत आप पूरी चाहे इसकी आप एक दफा तिलावत कर दें। जी मैम। بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. जी, अब एक एक लफ्ज को आप हमें जी बताएं, ग्रामेटिकल एनालिसिस करें इसका। जी मैम। मैम मसलू मैम यहाँ मुज़ाफ है और उसके बाद ये हमारा अल्लज़ीना इसमें मौसूल के बाद से हमारा मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। अल्लाह जीना के बाद आप कह रही हैं कि अल्लाह जीना से कह रही हैं? मैम अल्लज़ीना से मैम इसमें मौसूल और शाबाश, जो सिला होगा ठीक वो है। इलैह बन जाएगा। माशाल्लाह, देखिए आपने कहा कि अल्लाह जीना इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर। जिन बहनों को इस तरह नहीं करना आता वो ये भी कह सकती हैं कि मासलू मुदाफ और आगे जो अल्लाह जीना से स्टार्ट हो रहा है, बस खाली अल्लाह जीना को कह दें कि अल्लाह जीना इसका मुदाफ इलैह। और बाकी ये सबके इल्म में होना चाहिए, ये पक्का कायदा है कि जब भी ये इसम मौसूल कोई आता है वो कभी भी अकेला नहीं आता, उसमें इबहाम होता है, उसमें बात क्लियर नहीं होती जब तक कि उसका सिला न लाया जाए। तो फिर आगे जो जुमला आ रहा है उसको आप कह दें कि सिला। ठीक है, ये दो तरीके हैं तरकीब के। मासलू मुदाफ, अल्लाह जीना मुदाफ इलैह, आगे जो जुमला फेलिया है वो अल्लाह जीना के लिए सिला कह दें। या जिस तरह सना कह रही हैं आप इस तरह कर दें कि मौसूल सिला मिलकर तो वो मुदाफ इलैह मासलू के लिए, जैसे चाहे आप कह दें। क्योंकि अल्लाह जीना मबनी है तो मबनी का तो एराब फिर हमने महल्लन लेना होता है। तो अब इस जगह पे इसका क्या एराब होगा सना? मैम ये हालत जर में होगा क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है। शाबाश। तो मासलू का कैसे पता चला आपको मुदाफ है? माशाल्लाह, आपने तो पहली दफा कह दिया जी उसको मुदाफ है। मैम क्योंकि इसका एराब हल्का है और माशाल्लाह, अल नहीं लगा हुआ और जी मैम। एराब भी हल्का है, कोई तनवीन भी नहीं है। ठीक है, जी तो मैम। इससे पता चल रहा है कि ये मुदाफ मुज़ाफ़। बन रहा है। कुछ ऐसे होते हैं अस्मा जो जैसे वो कुछ गैर मुंसिफ होते हैं, तो वो फिर हमें ये नॉलेज से वक्त के साथ अंदाजा हो जाता है। तो ये चूंकि मासालुन होता है या मासालू आ गया। माशाल्लाह जी, मासालुल्लज़ीना, उन जी लोगों मैम। की मिसाल। किन लोगों की? अब आगे उसका सिला जब तक नहीं आएगा बात क्लियर नहीं होगी। जी, सिला जिस तरह खबर तीन तरह से आती है, हमेशा याद रखा करें, मैं बार बार दोहराती रहती हूँ कि ये चीजें पक्की हो जाएं। खबर या मुफरद मुरक्कब इसकी सूरत में आती है। नंबर 2, जुमला भी खबर बनकर आ सकता है, जुमला इस्मिया भी, जुमला फेलिया भी। नंबर 3, शिबु जुमला खबर बनकर आ सकता है जिसमें जार मजरूर और ज़र्फ और मुदाफिल है। इस तरह से जो सिला होता है वो दो तरह से आता है। सिला कभी भी मुफरद मुरक्कब ये कभी नहीं आएंगे, या जुमला आएगा या शिबु जुमला आएगा। ठीक है, और जुमले में भी ज्यादातर आप नोट कीजिएगा कि ये जुमला फेलिया होता है। अच्छा, जिसके बाद हुम्मिलू आ रहा है, ये क्या चीज है? जी मैम ये माजी मजहूल का सीगा है और मैम इसमें नाइबुल फाइल हुम है। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने बड़े आराम से पहचान लिया। इन्होंने कहा ये माजी भी है मजहूल भी है। अच्छा, हा मीम लाम इसका हो गए रूट जी लेटर्स। मैम। मैम तो बाबे ये तफरीज। माजी है, मैम बाबे मजहूल है, कैसे पता चला? मैम बाबे तफील, ठीक है माशाल्लाह। जी मैम मजहूल इससे पता चला मैम पहले हर्फ पर पेश है और आइन कल में फ़ुइला के वजन पर है मैम ये तो शाबाश शाबाश। देखिए, मजहूल। अगर कोई माजी आपको ये पता है कि ये माजी, अभी तो बहुत सारी बहनों को ये अंदाजा नहीं होगा ये इसमें ये फेल है, वो पहली स्टेज होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको अंदाजा हो गया है कि ये फेल है, तो उसमें फिर माजी की अगर वो पहला हर्फ माजी का फा कलीमा पेश वाला हो तो उसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो मजहूल होगा। माजी कभी इस तरह से मजहूल पेश वाला नहीं होता, सिर्फ मजहूल में मिलेगा। और उसके वजन में उम्मीद करती हूँ आप सबको सुलासी मुजर्रद में माजी के वजन और उनके जो मजहूल के वजन, वो तो खैर सारे एक ही वजन पे, जैसे इन्होंने फुइला कहा। फिर जो मुदारे है उसका भी पता होना चाहिए। आज भी आगे एक आयत में मुदारे आ रहा है, मुदारे मजहूल बनकर आ रहा है। तो सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब हैं उनका
یہ آپ کو ماضی معروف اور ماضی مجہول، مضارع معروف اور مضارع مجہول، یہ وزن اچھی طرح آنے چاہیے. فعلا کے وزن پر وہ ان کا ماضی کا مجہول بنتا ہے، اور یفعلو کے وزن پر ان کا مضارع کا مجہول بنتا ہے. یہ پکا پکا ہے. جو باقی ہیں مزید ان میں تھوڑا سا وہ یاد کرنے والے ہیں. وہ اگر نہیں بھی آپ کو کسی کو یاد رہتے کوئی بات نہیں، جو جہاں آئے گا آپ اس کو وہاں موقع پر دیکھ سکتی ہیں. تو یہ پہلا حرف پیش والا ہے، انہوں نے پہچان لیا یہ فعلا کے وزن پر. اس کا انہوں نے نائب الفاعل بھی ماشاءاللہ فوراً بتا دیا. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، چاہے لکھ لیجئے. دیکھیں یہ جو مجہول بنتا ہے نا، مجہول ہمیشہ بنتا ہے متعدی افعال کا. متعدی افعال وہ ہوتے ہیں جو مفعول چاہتے ہیں، لازم وہ ہوتے ہیں جنہیں مفعول وہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، جیسے سونا، سونا لازم ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے. لیکن کھانا پینا یہ متعدی ہیں، کیا کھانا کیا پینا وہ اس کا مفعول بن کر آئے گا. تو متعدی بعض ہوتے ہیں افعال جو ایک مفعول چاہتے ہیں، بعض دو چاہتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ. تو جو دو مفعول چاہتا ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں وہ فعل جس کے دو مفعول آتے ہیں، جب آپ اس کو متعدی بناتے ہیں تو اس میں سے جو پہلا اس کا مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جائے گا. اب وہ حالت رفع میں چلا جائے گا. جو دوسرا اس کا مفعول ہوگا وہ اسی حالت نصب میں ہی رہتا ہے. اب یہ ہا میم لام، یہ میں آپ کو دکھانا بھی چاہ رہی تھی. پیج نمبر 111 ہے یہ ڈکشنری کا، یہ آپ کھول سکتی ہیں. کیونکہ آج یہ 2-3 جگہ استعمال ہوا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اصل میں یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرے گا جب یہ مزید فی ابواب سے آئے گا. تو اس کا جو پہلا ہوگا نا مفعول کے کس کو اٹھوایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے میں اس کو ڈکشنری سے دیکھتی ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جو اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا اصل میں اردو میں، وہ ایکچوئل میں نا وہ گرامیٹیکلی وہ پورا نہیں اترتا ہے. وہ میں آپ کو گرامر کا الگ سے کر کے سمجھاؤں گی انشاءاللہ. کریں گے ہم وہی جو اردو میں آسان ہے، جس طرح آپ لوگ تیاری کر کے آئی ہیں. لیکن ایک دفعہ ذرا غور کیجئے گا کہ اصل میں کیسا ہوتا ہے. پہلے اس کو دیکھ لیں. ہا میم لام، باب دورہ با سے آتا ہے، تو آج اس باب سے بھی استعمال ہوا ہے. کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یعنی بوجھ اٹھانا، یہ اس کا مفعول بغیر کسی صلہ کے آتا ہے، اسے کہتے ہیں مفعول بنفسہ ہی. اب آگے اس کی اپنی کچھ ڈیٹیل ہیں، بہت بہت پیاری ڈیٹیل ہیں جو کہ اس وقت دیکھنے کی چاہے ضرورت نہیں بھی ہے. کسی چیز کو دوسرے پہ لادنا، کسی کو بوجھ آپ کسی پر ڈال رہے ہیں، یہ عام طور پر الا کے صلہ سے آتا ہے. اچھا مثالیں دیکھا کیجئے جب کبھی آپ تیاری کر رہی ہو نا ڈکشنری سے، جب آپ لفظ تلاش کریں اس کی مثال ضرور دیکھیں، مثالوں سے زیادہ سمجھ آئے گی. اب اس میں دیکھیں ربنا ولا تحمل علینا، یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات میں سے 286 جو آپ سب ماشاءاللہ رات کو پڑھتی ہوں گی، تو اس میں اب یہ تحمل علینا الا کے صلہ سے آئے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پر بوجھ ڈالنا کسی دوسرے پر لادنا. تو آپ کو جب ترجمہ آتا ہوگا اب یہ مثال آپ کو الا کا صلہ بھی یاد رہ جائے گا، آپ کو یہ مادہ اب آپ کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. اچھا پھر ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز پر لادنا، یعنی کہ کسی کو سوار کرنا، سواری دینا. تو وہ پھر آگے جس کو سوار کرتے ہیں وہ اس طرح آتا ہے، جس کے اوپر سوار کرتے ہیں وہ اس طرح سے آتا ہے. یہ چھوڑ دیں، یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. بس جو جتنا ہے آج ہم اتنا دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں دیکھتے رہا کریں. یقین کیجئے آپ کو لگے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آیا. یہ ہم سب کو ایسے ہی لگتا ہے. اب کئی گھنٹے پڑھ لیں گے، کئی دن محنت کر لیں گے، آخر میں لگتا ہے کچھ بھی نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں، محنت کرنے والے نہ کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی نظر میں بھی اور ریوارڈ کی صورت میں بھی. جس نے محنت کی ہے، جس نے پڑھا ہے، وہ آج نہیں تو کل جب سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم کبھی آپ دیکھیں گی وہ چیز جلدی سمجھ آئے گی. اس شخص کی نسبت جو کلاس میں ہی نہیں آیا، یا جس نے زحمت ہی نہیں کی کوئی ڈکشنری کھولنے کی یا تیاری کرنے کی، یا چلے کلاس میں آگے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے. میں ویلکم کروں گی اگر چاہے بغیر تیاری کے آگے ہیں سب کے. کوئی اب یقین کیجئے میں یہ بالکل گھر میں انٹر ہوتے ہی میں نے یہ آج بچوں کے ایک کا پیپر تھا، ایک نے ویسے تو لیٹ آنا تھا لیکن میں دونوں کو جلدی ہی لے آئی، تو بالکل آتے آتے یہ کو 2-3 منٹ پہلے پہنچے. مجھے اندازہ ہے سب کے یہی ایشوز ہوں گے، لیکن جب کبھی موقع ملے ضرور پڑھا کریں، ڈکشنری ضرور دیکھا کریں، اس کی عادت ڈالا کریں. ڈکشنری تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے مارکیٹ میں ماشاءاللہ، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جو عام روٹین میں لوگ پڑھتے ہیں، جو بہت بہت طرح کی ہیں. ہم نے سب سے سمپل والی اپنی کلاس کے سلیبس میں رکھی ہیں. جو لسان القرآن ہے سلام علیہ صاحب کی کتاب، میں نے جتنی ابھی تک دیکھی ہیں، یہ پاکستان کی مدارس کی، عرب کی،
جتنی ابھی پوری تو نہیں دیکھی لیکن جتنی نظر پڑی, جن کو پڑھنے کا موقع ملا, ان سے زیادہ آسان سوائے چند ٹاپکس کو, وہ چند ٹاپکس ہیں بیچ میں, وہ کوئی استاد ان کو ابھی آسان نہیں کر سکتا. وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایز اٹ از ہی آپ کو اسٹوڈنٹ کو کنوے کرنی پڑتی ہیں. ان کو چھوڑ کے باقی اس سے زیادہ آسان شاید ایک دو, ان کے برابر آسان ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ آسان کوئی نہیں ملے گی آپ کو. اپنے طور پہ دیکھیں, ہماری محنت میں کمی ہوتی ہے. ایک دفعہ نہیں آیا, دوسری دفعہ پڑھ لیں, تیسری دفعہ پڑھ لیں. میں کہتی ہوں 7 دفعہ پڑھ لیں, اگر 6 دفعہ نہیں سمجھ آیا 7ویں دفعہ پڑھ لیں, ہو سکتا ہے 11ویں دفعہ میں سمجھ آ جائے گا. آپ جب کبھی اسکول کا کالج کا پڑھا کرتی تھی تو کبھی اس طرح سے تو ریئر ہوتا تھا کہ کوئی چیز پہلی دفعہ مس نے سمجھائی اور وہ سمجھ آ گئی, یا خود پڑھی اور سمجھ آ گئی. بہت ساری چیزیں ریوائز کرنی پڑتی تھی, تو ان کو بھی ٹائم دیا کریں. جو بہنیں کمزوری محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, ترکیب یا ترجمے میں مشکل ہو رہی ہے, پہلے سے ایک دفعہ ضرور پڑھ کے آیا کریں. آپ ایک دفعہ پڑھتی ہیں تو 2 دفعہ پڑھ کے آئیں اگلی کلاس میں, 2 دفعہ پڑھتی ہیں تو 3 دفعہ, 5 دفعہ آپ پڑھ کے آئیں پھر کلاس لیں. آپ یقین کیجئے جتنی دفعہ آپ ایک دفعہ ایکسٹرا پڑھیں گی پہلے سے زیادہ سمجھ آئے گا. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. قرآن پاک کو آپ کسی بھی نیت سے پڑھنا چاہیں, اس میں سے جو لینا چاہتے ہیں, آپ دنیا لینا چاہیں, آخرت لینا چاہیں, آپ صحت, شفا, دولت, آپ کو جو چاہیے نا یہ سب آپ کو ملے گا اس میں سے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی نیت پر بھی اور آپ کی اپنی محنت پر بھی ہے. تو آپ اگر پڑھنے کی نیت سے ایک دفعہ پڑھتی ہیں, پھر 3 دفعہ پڑھتی ہیں, 5 دفعہ پڑھتی ہیں, ہر دفعہ فرق پڑے گا. اب ایک دفعہ پڑھ کے آ جائیں اور نہیں سمجھ آ رہا, مشکل ہے, دیکھیں یہ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی زیادتی ہے, آپ کے اپنے ساتھ بھی, استاد کے ساتھ بھی. کیونکہ ایک چیز ماشاءاللہ ان اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ رہی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ آئی ہیں. چلیں جو 2 سال پہلے کی, میں ان سے کبھی کمپیئر نہیں کرتی, کمپیریزن میں ویسے ہی نہیں کرتی. ہر اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا لیول ہوتا ہے. لیکن ہاں, محنت کرنے والوں کا میں ضرور کہوں گی. ماشاءاللہ ایسی ایسی اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ, جن کی ایج بھی زیادہ ہے, ایج نہیں بھی زیادہ. وہ بعض کا یادداشت کا ایشو چل رہا ہے, بعض کے اور بھی پرابلم چل رہے ہیں, لیکن وہ کئی کئی دفعہ اس کو پڑھ کر آتی ہیں, لکھ کر نوٹس بنا بنا کر پھر کلاس میں آتی ہیں, بعد میں پھر جا کے کریکٹ کرتی ہیں, کلاس کے دوران بیٹھی کریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بار بار میں آپ کو اس لیے ریمائنڈر دیتی ہوں, یہ گھبرایا نہ کریں, محنت کیا کریں. کچھ 6 مہینے سال لگائے, پھر نہ آئے گا تو پھر آپ مجھ سے ملیں, میں اور آپ ڈسکس کریں گے کہ کہاں کمی رہی. بالکل آئی ہیں, ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے, 2 ہفتے ہوئے ہیں, میم یہ مشکل لگ رہا ہے, وہ مشکل لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا میرے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا, اور آپ کے لیے بھی, کہ یہ مشکل ہے. ایسا نہیں ہے. اب شروع میں تو مجھے خود بھی ڈیل نہیں کرنا آتا تھا, اب میں سب سے یہی کہتی ہوں, میرا ایک ہی بات ہوتی ہے, آپ 6 مہینے دیں, بلکہ سال اگر دے سکتے ہیں تو سال دیں, نہیں تو کم از کم 6 مہینے مجھے دیں, قرآن کو دیں. انشاءاللہ اس کے بعد سمجھ نہیں آئے گی تو میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ اب کمی کہاں تھی, اور کرنا اسی طرح جیسے میں نے بتایا. اب اگر آپ بغیر تیاری کے آ کے بیٹھ جائیں گی اور بالکل بلینک, اور یہاں پہ ہم کیا باتیں کریں. اب یہ دیکھیں, یہ جو کلاس ہے اس میں اس کو اتنا سمپل کر کے لے کے چلتی ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں, آج یہ دیکھیں اسی آیت میں یہ بھی عیسیٰ آ رہا ہے, یا فال مد و زم, یہ بھی 2 ہفتے پہلے سورہ آل عمران میں بہت ڈیٹیل سے کروائے ہیں. آج بالکل بھی نہیں ٹچ کرنا ہے. آج میں اتنی سمپل سی بات ثنا جی سے میں نے پوچھی ہے کہ ماسالو آپ مضاف کہہ رہی ہیں تو کیسے ہے, اللہ زینہ مبنی ہے تو یہ کیا بن رہا ہے, کیسے اس کا اعراب ہے, حمیلو, یہ جو چیزیں, یہ بالکل بیسک کی چیزیں ہم اس گروپ میں لے کے چل رہے ہیں. جن کو سورہ آل عمران مشکل لگ رہی ہے وہ اس گروپ میں ریگولر اس کو اٹینڈ کریں, بس اسی کو اٹینڈ کریں, باقی کو آپ چاہے چھوڑ دیں. اس پر محنت کریں, محنت کر کے آئیں, ساتھ ساتھ میری کلاس کو سنیں, پوائنٹس لکھیں, کلاس کے بعد پھر ایک دفعہ دیکھیں. اور آپ لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت حفظ کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح لوگ 50 دفعہ بھی کرواتے ہیں ریوائز, 100 ٹائم بھی کرواتے ہیں. تو یہ نہ صرف قرآن, یہ دنیا کے ہر علم کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر تکرار کی جائے تو وہ زیادہ سمجھ آتی ہے. ابھی جو میں پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں, اور ہاں پوائنٹ بتاتے بتاتے میں ڈکشنری پہ گئی ہوں, تو ڈکشنری پہ مجھے یاد آیا کہ اتنا ٹائم بعض دفعہ نہیں ہوتا, آپ تیاری کرتے ہوئے ڈکشنری ضرور دیکھا کریں. یہ حمیلو آیا, ہا میم لام, سب سے پہلے خود سوچیں اس کا یہ مادہ ہے, پھر ڈکشنری سے جا کے کنفرم کریں, پھر وہاں سے اس کا دیکھیں, پھر وہاں سے جو چیز نہیں بھی آ رہی, اچھا اگر یہ میں آپ کو آپشن دیتی ہوں, اگر کسی بہن کو لگتا ہے کہ جو چیز آیت میں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور وہ میں پڑھتی ہوں, مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی, میرا وقت بھی لگتا ہے, وہ چھوڑ دیں, آپ بالکل اجازت ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ شوق کوئی رکھتی ہیں, وہ جو چیز نہیں بھی آ رہی, ہا میم لام مادے کو ایک دفعہ سارا پڑھ جائیں, کس کس باب سے آیا ہے, اس کا کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے, وہ جب وہاں سے آئے گا تب آپ کو آسانی ہوگی, نہیں تو چلے کوئی بات نہیں. اب اس میں ہم نے دیکھا باب دورہ باب سے بھی آیا ہے اور باب تفعیل سے بھی آیا ہے, حملہ یحملو. باب دورہ با کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا, اس کا ہوتا ہے بوجھ اٹھانا,
یہ جو ثلاثی مجرد ہے زیادہ تر لازم ہوتے ہیں، لیکن متعدی بھی ایسی بات نہیں ہے، بہت ہوتے ہیں اس میں. یہ ڈکشنری آپ کی ہیلپ کرے گی. اور مزید الفی زیادہ تر متعدی ہوتے ہیں سوائے ایک دو ابواب کے، لیکن اس میں لازم بھی مل جائیں گے آپ کو، باب افعال میں بھی لازم مل جائے گا. تو یہ ڈکشنری ہیلپ کرتی ہے. ڈکشنری کی تو آپ عادت بنا لیں. ٹھیک ہے. ابھی بہت لوگ آپ سے کہیں گے کہ نہیں یہ بک اتنی اچھی نہیں ہے، اور بھی بہت اچھی ہے. ابھی آپ پہلے اس کو تو پڑھیں. آپ پہلے ایز اے بگنر پہلے سب سے آسان چیز کو ٹچ کریں. میں نے آپ کو سب سے زیادہ آسان 2 بکس جو ہیں جو ابھی تک میرے 3 سال کے ایکسپیرینس میں سب سے آسان ہے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھی ہیں کہ اگر بک نہیں لے سکتی تو PDF لیں. لیکن تیاری کرتے ہوئے ان کو اپنی عادت بنائیں، ان میں سے ریویژن کریں، بیسک ریوائز کریں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 5 سال پہلے ایک چیز پڑھی ہو، بڑے سے بڑا استاد بھی اس کو ریوائز کر کے کلاس میں آنا پڑتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ یعنی کہ جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے. اگر استاد کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ریوائز کرتے رہا کریں ان کو. اب یہ اگر آپ سارا، میں اس لیے آج وقت لگا رہی ہوں کہ یہ بہت فائدہ ہوتا ہے. اب یہ آج باب تفعیل سے بھی آیا ہے اور باب یہ ضاربہ سے بھی آیا ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اب اس میں سے بوجھ اٹھانا باب تفعیل میں ہے، کسی سے بوجھ اٹھوانا. اور ایک اور چیز بھی ہے، وہ کسی پر کوئی چیز لازم کرنا. دیکھیں کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ قرآن پاک میں زیادہ تر یہ عربی کی بیوٹی ہے، ایک لفظ جو ہے بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے. لطف الرحمان صاحب نے میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے کوئی چیز کتنے معنی میں استعمال ہوئی ہے نا پورے قرآن پاک میں، وہ اس کے آگے لکھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے یہاں پہ ایک معنی یہ لکھا ہے، دوسرا یہ لکھا، پڑھ کے چلی جائیں گی بھول جائیں گے. ہو سکتا ہے چلے کسی سے بوجھ اٹھوانا آج یاد رہ جائے، لیکن جب دوسرے معنی کہیں پڑھیں گی پھر آپ ڈکشنری دیکھیں گی تو آپ کو یہ دونوں یاد رہیں گے انشاءاللہ. پھر دونوں کا تقابل کریں گی، کبھی بھی نہیں بھولے گا. وکیبلری بڑھے گی تو اور مزہ آئے گا اور سمجھ آئے گی. اور یہی سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے کہ ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے. کیوں سیکھ رہے ہیں عربی؟ تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی وکیبلری اس کو کتنی وہ ڈیپتھ میں جا کے کتنے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں اس معنی میں آیا ہے کہیں اس معنی میں. تو یہ تھوڑی سی محنت کیا کریں. تو یہ باب تفعیل سے آیا ہے، کسی سے بوجھ اٹھوانا. ابھی جو بوجھ اٹھوانا ہوتا ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کس سے اٹھوانا اور کون سا بوجھ اٹھوانا. اب اس میں ایک اس کا مفعول ہوگا کس سے اٹھوانا، وہ لوگ ہیں. دوسرا مفعول ہے تورات کا بوجھ. میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دوں، یہ اصل میں ان کو علم سیکھنے کے لیے کہا گیا تھا. تورات کا علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہر آسمانی کتاب کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، پھر اسے آگے سکھایا جائے. یہ اسی طرح ان کتابوں کا بھی یہی حق تھا. اصل میں ان کو یہ کہا گیا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ آگے یہ گدھے کی مثال دینی ہے اور اتنی اچھی خوبصورتی سے طنز کی ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے تھے، اور جو امی تھے ان کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، کتنا حقیر سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی بہت آپ کہنے کے طنز کی ہے، مختلف ان کی جو خوش فہمیاں تھی. ایک یہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ایک طنز کی کہ خود آپ اپنے آپ کو اگر عالم سمجھ رہے ہو تو عمل تو کر نہیں رہے ہو، نہ آگے اس کو پھیلا رہے ہو. تو یہ تو بالکل ویسا جیسے گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوں. پھر آگے جو ایک اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلا سمجھتے تھے کہ ہم تو قیامت والے دن ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملے گی، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. وہ بھی ایک طنز ہوئی. پھر اس کے بعد وہ یوم السبت جو ان کا ہفتے کا دن تھا، اس کے لیے ہمارا یہ یوم الجمعہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اسی کے نام پر ہے. تو یہ 2-3 باتیں یہاں پر آپ دیکھیں گی کہ جو ان کی خوش فہمیاں تھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح دور کی ہیں. تو یہاں پر اب یہ جو پہلا مفعول تھا وہ لوگ جن کو اٹھوایا گیا بوجھ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بوجھ اٹھوانا، کسی سے بوجھ اٹھوانا. ان لوگوں کی مثال جو بوجھ اٹھوائے گئے، جن پر بوجھ لادا گیا. وہ پہلا مفعول تھا. وہ اب جب یہ اس کا مجہول بنا تو پہلا مفعول نائب الفاعل بن جائے گا. تو نائب الفاعل اس کا واو ضمیر یا ہم کہہ لیں. دوسرا مفعول التوراہ، اور یہ ایسے کا ایسا ہی رہے گا، حالت نصب میں ہی رہے گا. ٹھیک ہو کیا؟ تو لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں، شاید بہنوں نے نوٹس کیا ہو، تو اس کا ترجمہ یوں علماء کرام نے کیا ہے کیونکہ وہ بیٹھتا نہیں ہے دوسری طرح سے. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا علم ڈالا گیا. تورات کا بوجھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی میں ویسے ہی کر رہی ہوں ورڈ ٹو ورڈ، اینڈ پہ ذہن میں رکھیے گا علم مراد ہے. جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا. اب دیکھیں اس سے پتہ چل رہا ہے
तौरात का बोझ डाला गया, तो ये तौरात नाइबुल फाइल लग रही है, हालांकि यहाँ पे तौरात नाइबुल फाइल नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये आपको वक्त के साथ एक्सपीरियंस से आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर बहुत आपको मजा आएगा, आसानी हो जाएगी। तर्जमा यकीनन वैसे किया गया है, लेकिन असल में कैसे है? असल में ये है कि ये ऐसा फेल था जिसके दो मफूल थे, किस पर डाला गया, किस पर डाला जाता है और क्या डाला जाता है। फिर जब वो मजहूल बनाया गया तो जो पहला वाला उसका मफूल था किस पर डाला गया, वो नाइबुल फाइल बन गया, वाव ज़मीर या हुम ज़मीर, और जो दूसरा था वो वैसे का वैसे ही रहता है। असल में तर्जुमा बनेगा उन लोगों की मिसाल जिन से बोझ उठवाया गया, या चले जिन पर डाला गया, जो बोझ डाले गए तौरात का। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम जब तर्जुमा करेंगे, सना जी तर्जुमा करें जरा इसका। जी मैम। मिसाल उनकी जिन पर तौरात का बोझ डाला गया। ठीक है, जिन पर तौरात का बोझ, तो इससे ये पता चल रहा है कि यानी कि जो तर्जुमा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर किसी को मेरा ये पॉइंट समझ आ जाए कि मैं जो कह रही हूँ उसके हिसाब से तर्जुमा हम और कर रहे हैं और ये अलग बन रहा है, अगर इसका एग्जैक्ट ग्रामेटिकली तर्जुमा करें तो ये अलग बन रहा है, लेकिन हम वैसे ही करेंगे जैसे सब उलमाए किराम ने किया है, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर आप बिल्कुल कवायद के मुताबिक लेके चले तो वो ना जुबान पे चढ़ रही होती है, ना वो सुनने वाले को समझ आ रही होती है। तो जिस तरह सना साहबा ने किया, ये हम इस तरह ही तर्जमा करते हैं। उन लोगों की मिसाल जिन पर तौरात का बोझ डाला गया, या वैसे मैं फिर बता दूं, जो बोझ डाले गए, जो बोझ उठवाए गए। ठीक है, अच्छा चले, जिन पर तौरात का बोझ डाला गया या बोझ लादा गया, और फिर मैं आपसे ये कह दूं, ये ज़हन में रखना है, उन पर तौरात का उनको इल्म दिया गया था, इस तरह से कि वो उस पर अमल करने के लिए उनको इल्म दिया गया था, ये आपने ज़हन में रखना है। तो लेकिन हम जो एग्जैक्ट तर्जुमा फिर उसको करने की कोशिश करेंगे जहां पे मुनासिब है, जहां पे मुनासिब नहीं है हम फिर वो नहीं करेंगे। चलें जी आगे चलें। अत-तौरात मैंने आपको सारा बता दिया, ये किस तरह था। इसका दो मफूल थे, पहला इसका नाइबुल फाइल बन गया है, दूसरा इसका मफूल बिही ही रहेगा। ये जुमला फेलिया हो गया, हम इसे कहेंगे हुमिलु फेल मजहूल अपने नाइबुल फाइल और अपने मफूल बिही सानी से मिलकर जुमला फेलिया होकर अल्लाह जीना का सिला। किसी बहन को इस तरह समझ नहीं आती, वो मासलु मुदाफ अल्लाह जीना मुदाफिल है, और आगे ये सारा जुमला फेलिया अल्लाह जीना का सिला, एक एक चीज को पकड़ के बता के आगे चलती जाए, ना जोड़े, मुश्किल लगता है तो। आगे चलें जी, सुम्मा आ रहा है। सुम्मा क्या है? जी मैम। मैम सुम्मा अतफ के लिए आया है। शाबा, ये आपको हरूफ आतिफा का भी ज़हन में रखा करें। हर दफ़ा हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम एक एक चीज़ को देखें, तो लेकिन आप जब तैयारी कर रही होती है आपने ज़हन में रखना है, वाव आया है तो वाव आतिफा दो चीज़ों को जोड़ता है। उसमें ज़्यादातर आपको ये नहीं पता चलेगा कि तरतीब क्या थी, पहले कौन आया है बाद में कौन आया है। ठीक है, लेकिन जो फा है वो भी दो चीज़ों को जोड़ रहा है, फा आतिफा, लेकिन उसमें तरतीब भी पता चलेगी कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और बाद वाला पहले के फौरन बाद आया। ये दो तीन चीजें पता चलती हैं, इनके लिए टर्मिनोलॉजी मैं इस क्लास में यूज नहीं करूंगी। सुम्मा आया, सुम्मा भी दो चीजों को जोड़ रहा है और तरतीब भी बता रहा है, पहले कौन आया बाद में कौन आया, लेकिन जो बाद में आया वो फौरन नहीं आया, वो कुछ वक्फे के बाद आया। अब वो वक्फा थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, और फिर ये जो सारे मैंने कवायद बताए हैं, ये बाज दफा जरूरी नहीं है, बाज दफा इनसे हटकर भी आ सकता है। हो सकता है कि फा आतिफा दो ऐसी चीजों को जोड़ा हो कि जिसमें जो दूसरी चीज है, जो दूसरा बाद में आया है वो फौरन नहीं आया, वो काफी अरसे के बाद आया। इन एक्सेप्शंस के लिए हमेशा जहन खुला रखा करें, एक्सेप्शंस के लिए हमेशा तैयार रखा करें, लेकिन जो ज्यादा 90+% 95%, बाद दफा 99% कवायद हैं, वो हम आपको लिखवा भी देते हैं, बता भी देते हैं, और हम दोहराते भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सुम्मा आ गया। अब आगे लम यहमिलूहा, लम क्या है? जी मैम। मैम लम हर्फ जाज़मा है जो नफ़ी, ताकीद और मजजूम करता है फ़ेल को, उसके बाद आने वाले फ़ेल। शाबाश, ताकीदी नफी, फिर मुदारे पर आता है हमेशा, उसको मजजूम कर देता है मजजूम और कर। उसका माना माजी में ले जाएंगे, और इस तरह से होगा कि उन्होंने किया ही नहीं। और अगर लम्मा होता तो फिर हमने कहना था अभी तक नहीं किया। अभी तक ठीक हो नहीं। गया जी। जी। अब यहाँ मिलू, यहाँ पे किस मादा वही है, बाप किस बाप से आ रहा, क्या तर्जुमा होगा इसका? मैम कि उन्होंने बोझ नहीं उठाया माज़ी बात में। दाराबा से आ रहा है, अब इसका होगा उन्होंने नहीं उठाया। ये दाराबा से आए तो बोझ उठाना, बाब जी। तफील से आए तो किसी से उठवाना।
ٹھیک ہے, شاباش. تو لم یحملوہا, ہا ضمیر کیا ہے؟ میم یہ مفعول ہے جو تورات کی طرف راجع ہے. شاباش. اٹیچ ضمیر جو اس کو منصوب متصل کہیں گے, وہ ضمیر ہوتی ہے جو کسی فعل کے ساتھ لگتی ہے, یہ ہمیشہ مفعول بھی بن کر آتی ہے, یہ دو جگہ پر آتی ہے. یہ جو اٹیچ ضمیر جو منصوب ہوتی ہے, اٹیچ ہوگی تو ظاہر متصل ہی کہیں گے نا, اس کو بولنے کے مختلف انداز ہے, کوئی ضمیر منصوب متصل, کوئی ضمیر متصل منصوب, تو ہر ایک اپنا زبان ہے کہ کس حساب سے بولتے. چیز وہی ہے, اٹیچ ہوتی ہے, منصوب ہوتی ہے, یہ دو جگہوں پر آتی ہے. یا یہ کسی فعل کے ساتھ آئے گی مفعول بھی بن کر, یا یہ انا کے ساتھ آئے گی اس کا اسم بن کر, باقی اور کوئی اس جگہ پر نہیں آئے گی. اٹیچ ضمیر یعنی کہ ضمیر متصل, کون سی ضمیر منصوب متصل. انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا, اچھا ویسے میں اگر اکٹھے ضمائر میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی پڑھائے ہیں, جب تک پریکٹس نہیں کرے نا ضمائر پکے نہیں ہوتے. جہاں ضمائر آئے خاص طور پہ غائب کے, ان کو فوراً دیکھا کریں کدھر راجع ہیں اور ان کا اعراب کیا ہے. ضمیر موٹے موٹے جلدی سے بتا دیتی ہوں. عام طور پہ جو سب سے آسان کیٹیگری ہے, دو ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ڈی اٹیچڈ ہوتے ہیں, منفصل ہوتے ہیں, فاصلے پر ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں, کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. وہ دو اعرابی حالتوں میں آتے ہیں, وہ یا تو رفع ہوتے ہیں یا نصب. بس یہ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ تین اعرابی حالتوں میں آتے ہیں, رفع نصب جر تینوں میں آتے ہیں. میں نے آج آپ کو, اچھا جو نہیں جڑے ہوتے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو اکثر ضمیر جو اکیلی ہوتی ہے جو مبتدا بنتی ہے وہ حالت رفع میں مل جائے گا آپ کو, اور جن کے ساتھ ایہ لگا ہوگا وہ حالت نصب ہے. بس اس کی دو ہی ہیں جو منفصل ہوتی ہیں. متصل پہ اسٹوڈنٹس اکثر پریشان ہوتی ہیں. متصل کا یہ کہ رفع نصب جر پہچانا مشکل ہوتا ہے. تو رفع والی جو متصل کی ہوتی ہے, اگر سمپل بتاؤں تو جو کسی کے اندر فعل ہوتا ہے نا, فائل کسی فعل کے اندر جو اس کے اندر ہوتا ہے, اب اس کی آگے بھی ڈیٹیل ہے, بعض دفعہ چھپا ہوتا ہے, بعض دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم یہ سب بالکل نہیں ڈیٹیل میں جائیں گے. وہ حالت رفع میں کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر وہ اٹیچ ضمیر جو حالت نصب میں ہوتی ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دی دو جگہ پہ آتی ہے. وہ یا تو کسی فعل کے ساتھ مفعول بھی بن کے ساتھ لگی ہوگی, یا انا کا اسم بن کے, انا کی پوری فیملی میری مراد ہے. اور اسی طرح ضمیر مجرور بھی دو جگہ آتی ہے, وہ پھر جب آئے گی آگے چل کے, ابھی کہیں آئے گی تو آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ. تو آج میں نے صرف آپ کو ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کے اندر جو تینوں حالتوں میں ہوتی ہے, اس میں میں نے صرف نصب والی آپ کو بتائی ہے کہ وہ دو جگہ پر ہی ملے گی. لکھ لیں آج, بس اتنا ہی یاد کر لیں, آہستہ آہستہ پکے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. کسی بھی فعل کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہوگی, اٹیچ ضمیر جو مفعول بھی بن کر آ رہی ہوگی, obviously وہی منصوب متصل ہوگی. ٹھیک ہے, تو ضمیر متصل اٹیچ ضمیر حالت نصب میں دو صورتوں میں ہوگی, یا کسی فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہو مفعول بھی بن کر, یا انا اس کی فیملی کے ساتھ اس کا اسم بن کر. اچھا جی, یا ہمیں لوہا انہوں نے بتا دیا, اور یہ جملہ فعلیہ کو ہم سما سے پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے جو ہم ملو والا ہے. تو اب ترجمہ کریں یہاں تک کا. جی میم. مثال ان کی جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا, پھر یا لیکن انہوں نے ہرگز اس کا بوجھ نہیں اٹھایا. نہیں, آپ پھر کا پھر ہی کر لیں, ٹھیک ہے. جی میم. لیکن جو حرف استدراک اس کے اپنے کچھ الفاظ ہیں, اس کے لیے ہاں ٹھیک ہے. ایک چیز دوسرے کے معنی میں بعض دفعہ استعمال ہو بھی جاتی ہے, لیکن بس پھر انہوں نے اسے اٹھایا ہی نہیں. اس پہ زور ہے جو آپ نے محسوس کرنا ہے سب نے, جو آپ ماشاءاللہ گرامر کی اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ نے بس دیکھیں, ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. دیکھیں ایک اے, اور ایک میں کہہ رہی ہوں کہ پھر انہوں نے اسے اٹھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کتنا فرق ہے, تو یہ اب آپ نے محسوس کرنا ہے کہ لم آیا ہوا ہے یہاں پر, اور لم کے بعد دیکھیں چاہے مضارع بھی آتا, آتے ہی مضارع پر ہے, لیکن ترجمہ آپ نے ماضی میں کرنا ہوتا ہے زیادہ تر. آگے چلیں جی. اب یہ ماسل اللہ زینہ, رکیے گا. حمل التوراۃ ایک جملہ, ثم عطف حرف عطف, لم یحملوہا یہ دوسرا جملہ, اس کا پہلے والے پہ ہم نے عطف کر دیا. تو حمل التوراۃ, ان کے پہلا جملہ معطوف علیہ بن گیا, دوسرا بن گیا معطوف. تو یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے ثنا؟ میم میں نے مبتدا بنایا ہے اس کو. نہیں, ابھی مبتدا نہ بنائے, ابھی میں پوچھ رہی ہوں اچھا. جملہ فعلیہ, میں فعلیہ کا پوچھ رہی اوکے. ہوں. آئی جی ٹولڈ میم. یو حمل التوراۃ ایک جملہ جی معطوف میم. علیہ, لم یحملوہا دوسرا جملہ. ان دونوں کو ہم نے معطوف علیہ اور معطوف بنا کر ایک چیز بنیں گے نا. اب کیا بنیں گے؟ جی میم. میم یہ صلت الموصول بن صلۃ جائیں گے. الموصول. ماشاء اللہ, اللہ زینہ
اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا. اور صلہ آگے بن اس کی گیا. بھی ڈیٹیل ہے کہ جب جملہ 4 چیزیں بنتا ہے اس میں ایک ضمیر دیکھنی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کلاس میں بالکل اس کو نہیں ڈسکس کریں. بتاتی اس لیے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا پتہ ضرور ہو کہ انالیسس کرتے ہو کیا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. ابھی ہم بالکل اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. اچھا, موصول صلہ مل کر کبھی بھی جملہ نہیں بنتا, جملے کا پارٹ بنتا ہے, حصہ بنتا ہے. تو یہ موصول صلہ مل کے کیا بنے گا؟ میم یہ مضاف الیہ بن جائے گا مسلو کا. مضاف الیہ بن جائے گا. ماشاء اللہ, ماسل مضاف کے لیے تو ماسل مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مضاف الیہ مل کے میم یہ مبتدا بن جائے گا. مبتدا بن گیا. اب اس کی ثنا سب کو خبر بتائیں گی. کسی کو اگر خبر کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ہو سکتا ہے سوچ رہی ہوں کہ حملوا التوراۃ, ایک جملہ ہم نے اس کو صلہ بنا دیا, موصول صلہ ماسلو کے لیے مضاف الیہ, تو ان کو ہم نے مضاف کو مبتدا, آگے خبر. دیکھیں خبر ثم سے شروع نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ثم کا پیچھے کہیں عطف ہی ہونا ہے. اس کا مطلب ہے خبر ابھی نہیں آئی, اب خبر آ رہی ہے. جی ثنا جی بتائیں. جی میم میں نے یہاں یہ کاف حرف جر ہے اور یہ مثل الحماری, یہ مضاف الیہ کے بن کر خبر بن جائے گا, شبہ جملہ خبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل حرف تشبیہ ہے یہ. شابہ, یہ خبر بن رہی ہے. کمثل الحمار, ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا, لادا گیا. یا ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں ان کو یہ عمل کرنے کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے علم دیا گیا تھا, انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا, اس پر نہیں عمل کیا. یہ اصل ہے, لیکن ہم اس کو جو اس کا بن رہا ہے اس طرح ہی لے کر چلیں گے. ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی ایک گدھے کی مثال کی طرح یا گدھے کی مثل ہے. یہ اس کی خبر ہے. بات یہاں پر ایک طرح سے فی الحال ٹیمپریریلی مکمل ہو گئی ہے. آگے پھر ایک جملہ آ رہا ہے. اب اس کو پہلے بتائیں, یحمل اسفارا جملہ کھولیں. جی کون سا میم. جملہ ہے؟ پھر اس کو وہ پیچھے سے جوڑیں, کیا بن رہا ہے؟ جی میم, یحملو مضارع ہے, ہا میم لام مادہ ہے, باب دعات سے حملہ یحملو, ہوا اس میں فاعل ہے اور اسفارن مفعول ہے اس کا. اور ماشاءاللہ. اور یہ یہ جملہ فعلیہ کیا بنا؟ میم یہ اس کا حال بنایا میں نے الحمار کا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. معرفہ کے بعد جملہ یا جی جار مجرور حال, نکرہ کے بعد جملہ یا جار مجرور صفت. اس اصول کو پکا پکا یاد کر لیں. جب بھی ایک بات چل رہی ہو, ایک جملہ چل رہا ہو, بیچ میں ایک اور جملہ بغیر کسی عطف کے آ جائے تو وہ زیادہ تر یا صفت بنے گا یا حال بنے گا. نکرہ پیچھے ہو تو اس کی صفت بنا دیں, پیچھے معرفہ گزرا ہے تو اس کا حال بنا دیں, اور زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ اینڈ پہ میں پھر کر کے بتا دوں گی. اب آگے چلتے. جی میم. پھر میں بیسا آگے کیا ہے؟ جی میم, بیسا فعل الذم ہے اور مثل قومی اس کا میم فاعل ہو گیا. اچھا, یہ اس کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس, میرے خیال ہے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. جن کو جی شوق ہے وہ افعال مد و ضم یہ اس میں سے بھی پڑھ سکتی ہیں, لسان القرآن میں سے بھی. وہ مجھ سے پرسنل میں کانٹیکٹ کر لیں. میں ان کو یہ جو ابھی 2 ہفتے پہلے, میں کبھی پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے سورہ آل عمران میں کلاس ہوئی ہے, میں وہ ان کو ریکارڈنگ بتا دوں گی, وہ اس میں سے ڈھونڈ کے وہ سن سکتی ہیں. اس کلاس میں ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے کیونکہ واقعی کچھ بہنیں بالکل بگنر ہوتی ہیں. میں نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو. جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے اس کو ایزی رکھیں گے. جہاں نہیں رکھ سکتے وہاں ہماری مجبوری ہے, کچھ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں, اس کا ترجمے پہ اثر پڑتا ہے اور اس کا پھر وہ مفہوم پہ, اس کو محسوس کرنے پہ فرق پڑتا ہے. تو وہ اس سے زیادہ ان کے لیے آسان نہیں کر سکتے, اور وہ بھی ایسی بات نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, وہ بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. اب چھوڑ دیں, بس اتنا یاد رکھیں, بیسا افعال مد و ضم کچھ ہوتے ہیں, افعال ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ وہ تعریف کے ہوتے ہیں, کچھ مذمت کے ہوتے ہیں. 2 تعریف کے ہیں, 2 مذمت کے ہیں. نعمہ تعریف کے لیے, مد کے لیے, بیسا مذمت کے لیے. کسی چیز کو کہنا ہو کتنی بری ہے, کتنا برا ہے, اس کی پوری ترکیب ہے, وہ ہم اس کلاس میں نہیں ڈسکس کریں. آپ چھوڑ دیں کون کیا بن رہا ہے, بس ہم مجھے ترجمہ کر دیں. بیسا کتنا برا ہے یا کتنی بری ہے, مثل القومی یہ اس کا ترجمہ کر دیں. جی میم, کیا ہی بری مثال ہے. اب میم یہ الذین اس میں موصول اور اس کے ساتھ یہ پورا صلہ بیایات اللہ تک یہ صفت بن جائے گا القوم کی. شاباش, اس کو ذرا تھوڑا رکیے گا, ماشاءاللہ جلدی کر گئی آپ. یہ کذبوا بآیات اللہ, جس چیز کو جھٹلایا جاتا ہے وہ با کے صلہ سے آتی ہے. یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں آپ کو کہ اس با کو زائدہ نہیں کہنا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے ان کو. کچھ چیزیں اگر آپ کو یاد ہو نا, جس چیز پر ایمان لائیں
وہ با کے صلہ سے آتا ہے. جس طرح قولا جس سے بات کی جاتی ہے لام کے صلہ سے آتا ہے. جس چیز کا انکار کیا جائے وہ با کے صلہ سے آتی ہے. جس چیز کو جھٹلایا جائے وہ با کے صلہ سے آتی ہے. ان چیزوں کو یاد کرنے کا, اور یہ یاد کرتے نہیں ہوتے, یہ خود ہی یاد ہو جاتی ہیں. جو اسٹوڈنٹس ریگولر رہتے ہیں نا, ماشاءاللہ اتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے ان چیزوں کی, ان کو ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے. یہ چیز یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بات زائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ متعلق بن جائے گا بی آیات اللہ, جار مجرور متعلق کذبوا, کذبوا فعل, فاعل متعلق جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ موصول کا صلہ, زیادہ تر جملہ فعلیہ صلہ آتا ہے. اب یہ موصول صلہ پورا جملہ تو نہیں بنتے, جملے کا پارٹ بنتے ہیں. ثنا نے بتا بھی دیا یہ صفت بن رہے ہیں. یاد رکھیں, قاعدہ لکھ لیں, اللہ زی, اللہ زینہ جو بھی ہیں یہ اسماء موصولہ, یہ معرفہ ہوتے ہیں نا, یہ کسی معرفہ کے بعد اگر آئے, کسی معرفہ, جیسے یہاں پہ ال لگا ہوا ہے القوم پہ, معرفہ 7 طرح کا ہوتا ہے. اس میں ایک وہ معرفہ ہوتا ہے معرف باللام جس پر ال لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی ضمائر معرفہ ہوتے ہیں, یہ اشارے معرفہ ہوتے ہیں, اس سے موصول معرفہ ہوتے ہیں. یہ 7 چیزیں آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے. اس میں سے ایک ہی ہے القوم معرفہ. اس کے بعد یہ اللہ زی یا اللہ زینہ میں سے کوئی آ رہا ہو تو اللہ زی, اللہ زینہ وغیرہ اس معرفہ کے لیے ہمیشہ زیادہ تر صفت بنتے. ٹھیک ہے, تو اب القوما کی, القومی یہاں پہ وہ چونکہ مجرور ہے, میں القوم چلے پڑھ دیتی ہوں. اس کی یہ موصول صلہ اس کی صفت بن جائے گا, اور القوم اور پھر اب موصوف اپنی ساری صفت سے مل کر ماسلو کے لیے مداخل ہے. اب یہ کیا بن رہا ہے, اس کی بالکل اس کلاس میں ہم ٹچ نہیں کریں گے اس ترکیب کو, بس اب ترجمہ کرتے. جی میم. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. ماشاء اللہ. اب یہ بھی کہہ سکتے کہ ان لوگوں کی مثال کتنی بری ہے, یہ کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. شاباش. دیکھیں یہاں پہ اشارہ ہے, یہ جو تورات میں ذکر آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, باقی کتابوں میں بھی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات تھی نا, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے. تو جب وہ ان کو جھٹلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں بتانا بھول گئی, یہ اسفارہ جو ہے نا, یہ صفر کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب. بعض جگہ لکھا ہوا ہے بڑی کتاب. اس کی بہت اپنی ڈیٹیل ہے, جو شوق رکھتی ہیں آپ تفسیر میں دیکھ سکتی ہیں. ان کی نا ایکچولی جو ان کی کتابیں تھیں, شروع میں تو تختیوں کی صورت میں ملی تھی, بعد میں بھی ان کی شرح لکھی گئی, ان کی تفاسیر لکھی گئی, تو وہ پتہ نہیں کتنی کتنی جلدیں ہوتی تھیں اور بہت بڑے سائز کی ہوتی تھی. ابھی بھی وہ بہت بڑے سائز پہ لکھی جاتی ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ پتہ نہیں کتنے $1000 کی ان کی پرائس ہے, اللہ جانے کیا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ان کا سائز بھی بہت بڑا ہے. تو بیسیکلی وہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی اس کو عالم پڑھ لیتا ہے اور بس صرف یاد ہی کر لیا, عمل بھی نہیں کر رہا, آگے پھیلا بھی نہیں رہا, تو وہ اسی طرح ہی ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا ہے. گدھے کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے اوپر سونا ہیرے رکھے ہوئے ہیں یا اس کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور دوسرا گدھا اس کے اوپر آپ جتنی چاہے علمی بکس رکھ دیں. گدھے اس طرح سے تو علم ٹرانسفر نہیں ہوتا نا. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے, ایک تو مثالیں اتنی خوبصورت ہے قرآن پاک کی, تو کم از کم مجھے تو جب کوئی مثال سے چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو وہ یاد رہتی ہے اور سمجھ بھی زیادہ آتی ہے. اور پھر طرز اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو یہ اسفارہ بڑی کتاب ہے. اچھا, اب آگے کی میں نے بتا دیا کہ ان چیزوں کو, اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے. ان کا سب کا ترجمہ اینڈ میں ایک دفعہ سم اپ کر دوں گی. یہ اب آخری حصہ ہے, بہت سمپل ہے, اس کو سنا جی جلدی سے کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اینڈ پر آتی ہے نا کسی وقت کے بعد, کی ہمیشہ جملہ مستانفہ بنایا کریں. واو استنافی, اللہ لفظ جلالہ مبتدا, آگے جی اس کی میم. خبر آ رہی ہے, اس کو جلدی سے بتا. جی میم. واو استنافیہ ہو گیا, اللہ اسم جلالہ مبتدا ہو گیا, اور اس کے بعد یہ لا یہدی قوم الظالمین, یہ جملہ فعلیہ ہمارا خبر ہو گیا. اور میم یہ ٹھیک لا ہے, لائے قوم نفی ہے. الظالمین. جی میم, لا لائے نفی ہے. یہدی ہا دال یا مادہ ہے, مضارع کا صیغہ ہے, ہوا اس میں فاعل ہے, اور القوم الظالمین یہ مرکب توصیفی ہو کے یہ مفعول ہو جائے گا یہدی ماشاء کا. اللہ. اور یہ جملہ فعلیہ سارا اللہ لفظ جلالہ کی خبر بن گیا. اچھا, یہاں پہ خبر. القوم کا آپ سب کو پتا ہوگا, بیسک میں آپ نے سب نے پڑھا ہوگا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں, اس میں جمع. وہ دیکھنے میں لفظ ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بس ایک ہی ہوتا ہے, اس کی ایسے کوئی جمع نہیں ہوتی, نہ اس کا کوئی واحد ہے, بس یہ اسی طرح ہوگا, لیکن یہ شو کرے گا جمع زیادہ لوگوں کو. تو اب یہ القوم کا مطلب اکثر نے قوم ہی لیا ہے, بعض اس سے لوگ, زیادہ تر لوگ جو ہے نا علماء کرام اس کا لوگوں کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں, کیونکہ آگے اس کی صفت الظالمین آ رہی جو کہ جمع ہے, اور وہ ظالمون اسم فاعل کے وزن پر ہے.
اسم الفاعل کا وزن ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے آئے تو فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، اور مزید فی سے آئے تو اس کے مضارع کے پہلے سیغے کو پکڑ کر اس میں چینجز کرتے ہیں اور پھر اسے اسم الفاعل بناتے ہیں. وہ آج ایک استعمال ہوگا انشاءاللہ ملاقن، وہ میں آپ سے اس کی سلائیڈ شیئر کروں گی، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. پھر خود بھی ریوائز کر لیجئے گا، پھر حبیبہ جی کی کلاسز بھی لیجئے گا اسماء مشتقات کی، تو پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیے ثنا جی، شاباش، بارک اللہ فیک، بہت عرصے بعد سنایا لیکن بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئی تھی ماشاءاللہ. چلے میں ایک دفعہ اس کا سب کا ترجمہ کر دیتی ہوں. مثل الذین، اب یہ مبتدا چل رہا ہے، خبر آگے آئے گی، کا مثل الحمار. جب کبھی سمجھ نہ آ رہی ہو نا کہ مبتدا کہاں سے کہاں تک شروع ہو رہا ہے، پھر خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے، ترجمہ کر کے دیکھیا کریں. ابھی سٹارٹ میں نا بعض دفعہ ہم نہیں کہتے کہ آپ ترجمہ کریں، لیکن اصل میں نے بہت دفعہ شاید پہلے بھی بتایا، جو نہیں آئی ہیں میں ان کو بتا دیتی ہوں. اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ آئے دیکھیے اور ٹوٹ پڑے اس پہ، اور ترکیب اور کوئی پتہ نہیں کہ کیا بنا دیا، اور پھر اصل میں سب سے پہلے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ایک ہلکا سا اپنے جو ذہن میں آ رہا ہے، چاہے کہیں سے دیکھ لیں، پراپر کسی علماء کرام میں سے کسی کا جو بھی آپ کو پسند ہے، سب کے ترجمے اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں. حافظ عبدالسلام صاحب کا چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کا اپنا بھی دعویٰ تھا، پھر ہمارے جو محترم استاد سرامر سہیل صاحب بھی انہیں پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب مجھے نہیں بھی پتا تھا ان چیزوں کا کہ وہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے گرامر کا، کہ گرامر کے بہت قریب انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور سرامر سہیل صاحب بھی پسند کرتے ہیں، تب بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں مجھے حافظ عبدالسلام صاحب کی زیادہ تر دیکھیں باقیوں کے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اور بعض بار مجھے باقیوں کے کچھ حصے ان سے بھی زیادہ مجھے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں اور اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا گرامر کے بہت قریب ہے. تو سب سے پہلے ترجمہ دے کر پھر ترکیب کرنی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی نا مبتدا کہاں تک بن رہا ہے، ترجمہ دیکھ لیں. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا یا رکھا گیا پھر انہوں نے اسے اٹھایا ہی نہیں، اس گدھے کی مثال کی طرح ہے. تو خبر تو یہ بنی نا کماسل الحمار، اس سے پہلے نہیں آ رہی. تو بیچ میں لمبے لمبے جملوں سے پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں، دیکھتی جایا کریں. یہی تو ہم نے سیکھنا ہے. ہم نے ایک آیت شروع کی، ایک جملہ شروع کیا، بیچ میں ایک اور جملہ آ گیا، گھبرایا نہ کریں، اللہ کی برکت سے دیکھ لیں گے کیا بن رہا ہے. قرآن پاک کی بیوٹی ہے، آپ کو گرامر سکھائے گا انشاءاللہ. اگر ایک جملہ چل رہا ہے اس میں ایک اور جملہ آ گیا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا پیچھے کا، وہ ہمیں نہیں آتا، ہمارا علم تھوڑا ہے، بنے گا ضرور، اور کچھ نہیں تو کسی معذوف کا ہی بن جائے گا. تو آپ بس یہ چیزیں نہ دیکھا کریں. سب سے پہلے آیت کو خود دیکھا، خود پڑھنے کی کوشش کی، سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. میں امید کرتی ہوں کہ پرانی اسٹوڈنٹس کو سمجھ آتی ہوگی انشاءاللہ. نہیں تو ترجمہ دیکھ لیں، ابھی بھی بہت ساری آیات ہیں وہ ترکیب میں مشکل ہوتی ہے، ہمیں ترجمہ دیکھ کے پھر دوبارہ ترکیب کرنی ہوتی ہے. ترجمہ دیکھ کے پھر ترکیب کی کوشش کریں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، دیکھیے کچھ مہینوں تک انشاءاللہ آئے گی، بالکل آئے گی آپ کو. جب آپ دیکھیں گی کہ ہم کس طرح ترکیب کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایک چیز کو کیسے پکڑا، ہم نے ماسلو کو کیسے پکڑا، پھر اللہ زینا موصول صلہ کو اس کا کیا بنا کے ان کو کیا بنایا. تو یہی چیزیں تو ہم سیکھ رہے ہیں. گرامر یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ ہم سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یا ہم یہ کہ مبتدا خبر یہ اس کی صفت وہ، یہ کیوں سیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم جوڑ سکیں، ان کا ربط، ان کا تعلق بنائیں، ان کے لفظوں پہ غور کریں، ان کی ڈیپتھ کو محسوس کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ویسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے صحیح ترجمے تک پہنچیں. صحیح ترجمے تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے. یہ حق ہے قرآن کا کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اتنی سمپل ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم جیسے عام بندوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. جنہوں نے گرامر نہیں پڑھی انہیں بھی آ جاتی ہے، جو صرف تفسیر کا کورس کر رہے ہیں، جو نہیں بھی کر رہے، جو گھر میں صرف ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی آ جاتی ہے. چند آیات ایسی ہیں کہ جو تفسیر کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، نہ ان کی ترکیب نہ ان کی ڈیٹیل. تو وہ انشاءاللہ آپ بھی کریں، میں بھی کروں گی، تو وہ بھی اللہ کی برکت سے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس گدھے کی، یا بس خالی گدھا کہہ دیں ویسے معرفہ ہے، اس گدھے کی مثال کی طرح یا اس گدھے کی مانند ہے، اس گدھے کی مثل ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. اور اگر چونکہ حال بنایا ہے تو یوں بھی کر سکتے ہیں، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. کتنی بری ہے، کیا ہی بری، آپ اس کو الگ سے بھی کہہ سکتے ہیں، بیسا کا ترجمہ. یا ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے، کتنی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اب شبانہ جی سے سنتے ہیں.
عائشہ، اس کے بعد عائشہ سے سنتے ہیں. اگلی آیت ذرا ان کو ذرا جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی آیت پہ ایک تو ویسے بھی ٹائم لگ جاتا ہے، دوسرا مجھے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں رکیے گا، میں کسی ایک آیت پہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں سمجھ لیں. چلیں جی، آج کی آیت نمبر 6 پر چلتے ہیں. چلیں میں آپ سے پوچھتی ہوں، ذرا ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، اور یہ بہت دفعہ چیزیں آ گئی ہیں میرے ساتھ. شبانہ جی آپ آئیے، میں آپ سے پوچھتی ہوں. کل آ رہا ہے تو کل جب بھی آئے گا تو سب اسٹوڈنٹس کو ذہن فوراً تیار ہو جانا چاہیے. اس میں 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس کا فاعل، جس سے بات کی جا رہی ہے، لام کے صلہ سے آئے گا، متعلق بنے گا. جو بات کی جا رہی ہے مفعول بھی بنے گا، مفعول القول. 3 چیزیں دیکھنی ہیں. یہاں پہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ نہیں آ رہا، کل کا فاعل انتا اندر ہو گیا. مفعول القول بتا جی آگے جو یا ایھا الذین آتوا آ رہا ہے، یہ مقول القول ہو گیا پورا. اینڈ تک مقول القول چلے گا. اگر آپ تھوڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی نا تو آپ جی دیکھیں گی سارا مقولہ ہے، یہ سارا مفعول بھی ہے اینڈ تک. کیسے؟ یا ایھا الذین کی ترکیب بالکل نہ کریں اس کلاس میں. مجھے بتا دیں جب بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو بلاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، وہ کیا بنتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین جی ہادو. یہ منادہ ہے. یا حرف ندا اور یا ایھا الذین یہ منادہ منادہ کون ہے؟ صلہ. یہ میں نے یا سارا پوچھا ہے، میں نے سارا پوچھا ہے. یا ایھا الذین ہادو کیا ہے؟ جی ایھا الذین ہادو یہ منادہ ہو گیا. اور یا ایھا الذین ہادو میں نے سارا پوچھا ہے، یہ سارا کیا بنے گا؟ یہ جی میم یہ یا ایھا الذین یہ جو پورا ہے میم منادہ ہوا ہے، قائم مقام کوئی مفعول. اور بہن بتانا چاہیں گی؟ عائشہ بیٹا آپ بتائیں، یا ایھا الذین ہادو کیا بنا؟ استاذہ اس کو میں پورا منادہ بنایا. آپ نے بھی منادہ بنایا. کوئی اور ہینڈ ریز کر کے بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رافیہ جی کا میسج آیا ہے. بیٹا ان کو ندا کہتے ہیں. سعدیہ صاحبہ کا بھی میسج آ گیا. جی جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بارک اللہ فی. یا حرف ندا، میں اس پر ٹائم نہیں لگانا چاہ رہی کیونکہ اس کلاس میں ہم نے نہیں اس کو ڈسکس کرنا، میں شارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے ٹھیک کہا، اللہ زینہ ہادو منادہ ہے. میں نے وہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا یا ایھا الذین ہادو. یا ایھا الذین آمنو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ترکیب بہت لمبی ہے اور بہت طرح سے کی گئی ہے، وہ ہم سورہ آل عمران میں کرتے ہیں، اس کلاس میں نہیں کرنی ہے. میں نے پھر بھی کر کے دکھائی ہے پچھلے مہینے. آپ بہنوں نے بس اتنا یاد رکھنا ہے، جب بھی آئے نا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین ہادو، یہ ندا ہے، آواز دی ہے. اب آگے جواب و ندا آئے گا، پھر یہ ندا اپنے جواب سے مل کر کچھ بنے گا جو یہاں مقول القول مفعول بھی بنے گا. اب جواب و ندا ان سے شروع ہو رہا ہے. ان کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے میم. حرف شرط ہے. شابہ، جب حرف آئے گا ابھی ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا، اور یہ مجزوم کرتا ہے شرط والے حصے کو بھی اور جواب و شرط والے کو بھی. اس کے بعد زعمتم آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ زا عین میم یہ فعل ماضی ہے میم، باب اس نون کا سے. بات بتائیں. باب نون سے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. زعمتم کا فاعل بتائیں. انتم اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ماضی آ رہا ہے، تو اب ان کے بعد اگر مضارع آئے تو مجزوم نظر آتا ہے، لیکن ماضی آئے تو اسے محلن مجزوم کاؤنٹ کریں گے، نظر نہیں آ رہا. تو ان زعمتم، تو یہ اب ہم جو ان سے شروع ہو رہا ہے ہمارا، یہ شروع ہو رہا ہے جواب و ندا. ٹھیک ہے، پہلے آواز دی اللہ تعالیٰ نے، ندا لگائی ہے. اب جواب و ندا ہوتا ہے کہ جو بات کرنی ہے، جو بات یعنی کہ جو اب اس کے جواب آئے گا. اچھا، کہنے کو جواب آئے گا، ہوتی وہ اصل بات ہے. یہ تھوڑا سا اس کے غور کریں تو کچھ مناسب نہیں بیٹھتا، لیکن ٹرم ایسے یوز ہوتی ہے. اب جواب و ندا شروع ہو رہا ہے ان سے، اس کا مطلب ہے جواب و ندا میں شرط ہوگی، جواب و شرط ہوگا، وہ دونوں مل کر جواب و ندا بنے گے. پھر ندا اور جواب و ندا مل کر کچھ بنے گے، وہ مقول القول. آپ ذہن تیار رکھیں. ان شرط، اس کا جملہ شرطیہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ میم انکم اولیاء سے لے کر نہیں، من دون انکم سے الناس. کیوں شروع ہوگا پیاری شبانہ؟ آپ کیوں کنفیوز ہو رہی ہیں؟ اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، کیوں انا سے شروع ہوگا جملہ؟ ان کا جملہ زعمتم سے شروع ہوگا. جی جی ٹھیک ہے، زعمتم سے لے کے کہاں تک چلے گا؟ من دون الناس سے. ماشاءاللہ، شاباش. اور جواب و شرط پھر کہاں سے شروع ہوگا؟ میم فا آ گیا جو اگلے فا سے شروع ہو رہا ہے. فا نظر آ رہا ہے، نہ نظر آتا تو ہم نے خود اندازہ کرنا تھا ترجمے سے. کیوں فا آیا اس پر؟ میم جواب شرط پر فا داخل ہوتا ہے، مت تمنو. اور یہ نہیں، ہر جواب شرط پہ نہیں ہوتا.
یہ جواب شرط اگر ماضی ہوتا اس پر کبھی بھی فا نہیں آ سکتا. مضارع پر 50-50 ہوتا ہے, اس پر کیوں آیا ہے فا؟ اس لیے کہ یہ امر ہے. جملہ جی اسمیہ فعل امر. امر یہ نفی نہیں استفہام, یہ لمبی لسٹ ہے, یہ سب بہنیں یاد رکھیں, ان کو پکا پکا یاد کریں, آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا یہ فا جزائیہ یا فا رابطہ ہے. چلیں جی, جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ندا دی, یا ایھا الذین ہادو, اے لوگو جو یہودی بن گئے. یہ جو ہوتا ہے نا ہا واو دال باب ناصرہ سے, اس کے بہت سارے معنی. اس کے ایک ہوتا ہے کہ حق کو پا لینا, اور ایک ہوتا ہے یہودی بننا. یہاں پر وہ یہود سے مخاطب ہے, تو ٹھیک ہے. تو دیکھیں مخاطب نہیں ہے یہ, ایکچولی مخاطب کل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا فرما دیجئے کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو. تو اب آگے جواب الندا آ رہا ہے, لیکن جواب الندا پھر آگے سے ان سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شرط اور جواب شرط مل کر جواب الندا بنیں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو ان شرط والا حصہ ہے وہ ان سے لے کے دون الناس تک ہے. اس میں ان زعمتم فعل با فاعل, تو آگے انکم والا کیا بنے گا پھر اس زعمتم کے لیے؟ میم انکم, یہ انا جی حرف مشبہ بالفعل ہے, اس میں کم اسم انہ ہو گیا, اور اولیاء یہ اس کی خبر ہو گئی. شاباش, اولیاء للہ, یہ بہت پیاری ڈیٹیل ہے. کسی نے اگر سر کی ویڈیو سنی ہو نا, سر نے کتنا خوبصورت آپ کو بتایا, کتنا آسان کر کے, لیکن یہاں پہ ٹائم بھی نہیں ہے, میں اس کلاس میں نہیں ڈسکس کروں گی اسے. انشاءاللہ کبھی سورہ آل عمران میں موقع ملا نا, یہ مرکب اضافی ہی کی طرح ہوتا ہے, لیکن اس میں مطلب تھوڑا بدل جاتا ہے. اور اس میں یہ آپ کو للہ ہی, آپ کہہ لیں کہ یہ اولیاء اللہ ہی ہے, لیکن للہ ہی کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس میں اولیاء جو ہے. اچھا میں پھر ڈیٹیل کی طرف جا رہی ہوں. یہ نکرہ معرفہ کا چکر تھا سارا, میں اس کی ڈیٹیل اس کلاس میں نہیں ڈسکس کروں گی, لیکن اگر کسی کو شوق ہے ان کی ریکارڈنگ سنیے گا. بہت اچھا انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو نکرہ, مضاف کو نکرہ, مضاف ہوتا ہی نکرہ ہے, اس کا نکرہ آپ لیکن جب وہ معرفہ کی طرف مضاف بنتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. لیکن اگر اس کو نکرہ ہی کے طور پہ ترجمہ کرنا ہو تو پھر آپ کو جو مضاف الیہ ہے اس کے ساتھ یہ لام کا یا کوئی اس طرح کا حرف جر آ جاتا ہے. تو اولیاء للہ اصل میں مرکب اضافی ہی تھا, لیکن یہاں پر اس کو اس طرح لکھنے کا مقصد کیا ہے, اس کا ترجمے پہ کیا اثر ہے, وہ میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہی, ہو سکتا ہے کسی کو مشکل لگے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, اس ٹاپک کو چھوڑ دیں جو میں نے باتیں کی ہیں. آپ سمپل یوں کریں, اولیاء ایک ایسے وزن پر ہے کہ للہ اس کے متعلق کر دیں بس. اب اولیاء للہ یہ حالت رفع میں ہے, تو اس کو انا کا اس کی خبر بنا دیں. تو انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم اور خبر ہوگا. انا اپنے اسم کم ضمیر اور اپنے اسم اپنی خبر سے مل کر کیا بنا شبانہ جی؟ یہ میم جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا یہ ایک اور اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں میں یہ جو میں نے آپ کو, میرا بہت دل چاہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں, لیکن میں نے کہا نا ایک تو آج وقت بھی نہیں ہے, دوسرا آپ کو مشکل نہ لگے. اس کا ترجمے پہ اثر پڑتا ہے. یہ اولیاء اگر یہ اللہ معرفہ کی طرف اس کو مضاف کرتے تو اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے. اگر اس کو نکرہ ہی رکھنا ہو کبھی کسی مضاف کو, اور پھر ایک اور بھی ہوتا ہے, حالانکہ اس کو یہ کسی نکرہ کی طرف بھی مضاف کر سکتے ہیں, لیکن اللہ چونکہ معرفہ ہے تو اب اس کی طرف ہی مضاف بھی کرنا ہے, لیکن اس کو نکرہ بھی رکھنا ہے, پھر اس کا ترجمے پہ بھی اثر ہوتا ہے. جن کو شوق ہے ریکارڈنگ سنیے گا, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تھوڑا اثر تو ہو رہا ہے ترجمے پہ, لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو سمپل بغیر آپ کو بتائے آ کے لے کر چلوں. نہیں بیٹا ٹائم نہیں ہے اتنا, ٹھیک ہے. آپ سر کی ریکارڈنگ سنیے گا سورہ یہ الجمہ کی آیت 6 to 8 میں, انشاءاللہ آپ کو مجھ سے زیادہ اچھا ایکسپلین کیا انہوں نے. مجھے انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں سورہ آل عمران میں کسی اور صورت میں آ گیا یا اسی کو اٹھا کے لاؤں گی اور میں وہاں پہ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. اچھا دیکھیے شبانہ جی, انا جب آتا ہے نا وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا. وہ آتا بھی زیادہ تر جملہ فعلیہ پر ہے مصدر کی تعویل میں ہو گیا, کیونکہ پھر وہ جی, اور یہاں پر چاہے تم وہ کے لیے. اسم پر ہی آیا ہوا ہے, لیکن وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دے گا, مصدر کی جی تعویل میں لے جائے گا, مفرد کاؤنٹ کر کے. اب کیا بنائیں گے جی میم, اب یہ مفعول بن گیا انجام تم کے لیے. جی, اس کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے, وہ بھی میں اس کلاس میں یوز نہیں کروں گی. ان کے لیے یہ انا وغیرہ جب اس طرح سے کسی کے بنتے, بس ہم نے شاباش زعمتم کا یہ مفعول بنا دیں انا کو اپنے اسم اور خبر سے مل کر. اور من دون الناس کو کیا بنائیں گے؟ میم یہ صفت ہو گئی میم اولیاء کے لیے. ہاں ماشاء اللہ. نہیں, اللہ کے لیے صفت کیسے ہوگی؟ اللہ تو سوری سر, اولیاء. معرفہ ہے, اور دوسرا کون سے جی سر کی اولیاء سنی؟ کی صفت بیٹا ہوگی سر میم. عامر سہیل صاحب کی سنیے گا, ٹھیک ہے, ان ہاں کے جی. یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گی. سورہ جمعہ والے میں آپ جائیں گی تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو نہیں مل رہی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے بتائیے گا, میں آپ کو پرسنل میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری اس کلاس میں نے سب اسٹوڈنٹ سے کہا کہ وہ آنے سے پہلے اگر
جس کو مرضی سنیں، لیکن ابھی تک جتنی صورتیں ہم نے کروائی ہیں وہی کروائی ہیں جن کی سر عامر سہیل صاحب کی اویلیبل ہیں. ان سے زیادہ پاکستان میں ان سے زیادہ ایزی طریقے سے میں نے اور نہیں دیکھا. باقی جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مشکل لگے. بہت اچھا کرواتے ہیں ماشاءاللہ. کچھ مدارس کے استاد ہیں، ان کی بھی یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ریکارڈنگ ملیں گی، بہترین کرواتے ہیں. لیکن جب اس طرح سے ہم نے بیسک کیا ہی نہیں تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں لگے گا کہ وہ مشکل ہے. تو ان کی سب سے اچھی ہے، آپ ضرور سنیں. سب سے آسان ہے، آسان ضرور آپ کو لگے گی انشاءاللہ، سمجھ جلدی آئے گی. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو میری خواہش ہے کہ جو مجھ سے سیکھ رہے ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں. بہت فائدہ ہوتا ہے سر عامر سہیل صاحب کو. جتنا چاہے آپ پڑھ لیں، آپ جتنی چاہے کتابیں پڑھ لیں، ایٹ دی اینڈ ترکیب اور ترجمہ کرتے ہوئے جو سر عامر سہیل صاحب نے ٹپس بتائی ہوتی ہیں، جو قواعد بتائے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کلک کرتے ہیں، آسان لگتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سینڈ کریں. ہاں مجھے پرسنل میں بتا دیجیے گا، اس سے میں بھول جاؤں گی. میں گروپ میں نہیں سینڈ کرتی، گروپ میں کسی اور ٹیچر کی کوئی چیز ہم شیئر نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ جو شیئر کرتے ہیں وہ پرسنل ہے. اچھا جی، اب زامتم کا یہ مفعول بھی بن گیا انکم اولیاء، بس اتنا. آگے للہ جار مجرور، اولیاء نکرہ ہے، اس کے بعد اس کو پہلی صفت بنا لیں. میں نے آپ سے کہا تھا ایک وزن پہ بھی چھوڑ دیں. آپ للہ کو پہلی صفت بنا دیں، پھر اولیاء کے بعد من دون الناس دوسرا جار مجرور آ رہا ہے، اس کو دوسری صفت بنا لیں. تو اولیاء اپنی دونوں صفات سے مل کر، موصوف صفت مل کر، انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، مفعول بھی زامتم فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اب جواب و شرط کھولیں، لیکن اس سے پہلے ترجمہ کر دیں یہاں تک کا. جی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی ہو گئے، اگر تم گمان رکھتے ہو یا اگر تم زوم رکھتے ہو اللہ کے دوست کے ہونے، میم یہاں پر کیسے ہوگا؟ اچھا اگر تم گمان، اچھا یہ ہوتا ہے نا زوم ہم اسے اردو میں اکثر پڑھتے ہیں. یہ ہوتا ہے کسی چیز جس پہ آپ کو غیر یقینی ہے، یقین نہیں ہے، اور اس کو آپ یقین کے طور پہ سمجھ لیں. غلط چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح سے گمان کرنا. جن کو اردو آتی ہے ان کو گمان کرنا بہت اچھا ترجمہ ہے، بعد میں خیال کے ساتھ بھی کیا ہے. اگر تم گمان کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا کرو گے بھی کر سکتے ہیں. ایون زامتم ماضی ہے، لیکن آپ نے ماضی میں نہیں کرنا ترجمہ، کیونکہ اس سے پہلے شرط کا حرف آیا ہوا ہے. سوائے لو کے باقی جتنے حرف اور اسما ہیں وہ ہمیشہ ترجمہ آپ ماضی یا مستقبل میں کریں گے یا حال میں کریں گے. اگر تم گمان رکھتے ہو یا تم خیال کرتے ہو یا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یقیناً تم اللہ کے اولیاء ہو لوگوں کو چھوڑ کے، اور یوں بھی کہہ سکتے کہ یقیناً تم لوگوں کو چھوڑ کے یا لوگوں کے سوا اللہ کے دوست ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ترجمے پہ فرق پڑتا ہے، جو چیز میں نے مس کی ہے، لیکن چھوڑ دیں، بہت ٹائم ٹیکنگ بھی ہے اور وہ ہو سکتا ہے مشکل لگے. اللہ کے، کیونکہ تم بھی دوست ہو اللہ کے، یوں ترجمہ اصل میں بنتا ہے اس کا. تو لیکن جس کو جیسے سمجھ آ رہی ہے یوں ہی کر. ٹھیک ہو گیا؟ میں دوبارہ کرتی ہوں. اگر تم یہ سمجھتے، اگر تم یہ گمان کرتے، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ انا کا اکثر کے ساتھ بھی، ان اور انا کا کہ یقیناً، بعض بار یقیناً کے ساتھ کرتے بھی ہیں، بعض بار نہیں بھی کرتے، لیکن کے ساتھ یقیناً یہ بے شک تم لوگوں کے علاوہ یا لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء ہو. تو اب جواب شرط آ رہا ہے، تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت. جی یہ فعل امر ہے، تمنو الموتا اس کا مفعول ہے، اس میں انتم فاعل ہے میم. ٹھیک ہے، جملہ الموتا فعلی اس کا مفعول بھی ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کا ترجمہ کر دیں. تو تم سب موت کی تمنا کرو. شاباش. اب یہ جو ان کنتم صادقین آتا ہے نہیں، میں نے آپ لوگوں کو بہت دفعہ بتایا، میں یہاں پہ پھر دہرا دیتی ہوں. اگر کسی کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا ترجمہ یوں ہی کر کے گزر جائے. قرآن پاک میں جب کبھی بھی آیا ان کنتم صادقین اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کنتم کے ساتھ کہا، بہت دفعہ آیا، بہت کامن اسلوب ہے. اس کے بارے میں دو رائے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان حرف شرط ہے، اور کنتم صادقین کا آنا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس کا جواب شرط اس کے بعد آ رہا ہے، وہ محذوف ہے، اور وہ وہی ہے جو یہ فتمنوا الموت گزرا ہے. ٹھیک ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ فتمنوا الموت، یہ جس پہ فا جزائیہ لگا ہوا ہے، وہ یعنی کہ کوئی بھی اس طرح کا آ جائے جس پہ فا جزائیہ لگا اور وہ ان وغیرہ سے پہلے آ جائے، وہ اس کا جواب شرط مقدم کر دیتے ہیں اور شرط جو ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں. لیکن ایک گروپ کہتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
کہ جو شرط ہے وہ جواب شرط سے پہلے آ جائے. خیر ہمارا یہ کوئی اس بحث سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں ہر دفعہ اس لیے بتاتی ہوں کہ سنتے سنتے کچھ مہینوں تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ان کو تم صادقین آیا, چاہے تو آپ اس کا جواب شرط اس سے مقدم والے کو مان لیں, آپ کی اپنا جو آپ کا دل کرتا ہے, چاہے محذوف مان لیں. نہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی نا, اس کا ترجمہ ایسے کر دیں. بس صادق ان کا بتا دوں, صادقن فاعلن کے وزن پر اسم الفاعل ہے, ثلاثی مجرد سے. فاعل ان کے وزن پر آتا ہے اسم الفاعل. مزید فی سے مضارع کے پہلے صیغے میں چینجز کرتے ہیں, پیش والی میم لگاتے ہیں اور کچھ اس طرح سے چینجز کر کے اس سے اسم الفاعل بناتے ہیں. تو یہ اسم الفاعل ہے اور اس کی جمع ہے صادقون کی جمع صادقون, پھر صادقینا صادقینا اس کا نصب اور جر. تو یہاں پر صادقینا دیکھیں جر نہیں ہو سکتا. جر ہونے کی عام طور پر دو وجوہات ہوتی ہیں, یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہو یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو. تیسری ایک اور وجہ بھی جب آگے آئے گی تو بتاتی ہوں, ویسے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر آپ جانتے ہیں کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو یہ اسم کانا ہے اس لیے منصوب ہے, یہ مجرور نہیں ہے صادقینا. ہم اعراب زیادہ ڈسکس نہیں کرتے لیکن تھوڑے تھوڑے مجھے ہوتا ہے کبھی کبھی ٹچ کر لیے جائیں. تو کنتم صادقینا, کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط, چاہے تو پچھلے والے کو جواب شرط بنا دیں, چاہے معذوف مان دیں, ترجمہ آرام سے بیٹھ جائے گا. ایک دفعہ ترجمہ آپ کر دیں پھر میں کرتی ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. میم کنتم صادقین یہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ہوگا نا میم؟ نہیں نہیں نہیں, یہ جو کنتم ہوتے ہیں نا کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے, یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. ہاں ایک رائے تھی اس کے بارے میں, بعض گروپ اس کو کہتے ہیں لیکن نہیں, وہ زیادہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے. بس جملہ فعلیہ بنایا کریں کانا کا جب بھی اپنے اسم اور خبر کے ساتھ آئے. جی, ان کنتم صادقین اگر تم سب سچے ہو. پورا ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کر؟ جی میم, آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی ہو گئے, یا اے یہودیوں اگر تم گمان رکھتے ہو کہ تم لوگوں کے علاوہ اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا شاباش, کرو اگر تم سچے ہو. ماشاء اللہ بہترین ترجمہ, بہت اچھا, بارک اللہ فیک. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ترکیب اینڈ کرنا بھول گئی تھی. دیکھیں کل آیا, اس کا فائل اندر ہے, مقول القول شروع ہوا, مقولہ اس میں یا آ گیا, یا ایھا الذین ہادو, یہ سارے کو ندا کہیں گے. ٹھیک ہے الذین ہادو منادہ ہے لیکن ترکیب اس کی لمبی چوڑی ہوتی ہے, کافی طرح سے ہوتی ہے. ایٹ دی اینڈ یہ ندا بنتا ہے, آگے جواب الندا آئے گا, وہ ان سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان شرطیہ, شرط اور جواب شرط مل کر جواب الندا بنیں گے, اور پھر ندا اور جواب الندا مل کر مقول القول بن جائیں گے, اور کل اپنے فاعل اور مقول القول سے مل کر جملہ فعلیہ. سمپل ہے, ان کو اکٹھا کرنا آہستہ آہستہ آپ کو ویسے آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا اے کہہ دیجئے, فرما دیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں, اے لوگوں جو یہودی بن گئے, یہودی ہو گئے, یا یہودیوں بھی کہہ سکتے ہیں, اگر تم یہ سمجھتے ہو, اگر تم گمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو زام ہوتا ہے نا, یہ جو افعال القلوب ہے, شاید کسی نے پڑھا ہو, جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. بعض دفعہ وہ چیزیں جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتی ہیں نا, ان کے بعد اگر دو مفعول نہیں آ رہے اور انا والی کوئی چیز آ رہی ہے, تو وہ انا والی چیز جو ہوتی ہے نا, وہ بعض دفعہ دو مفعول کے قائم مقام بھی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ, اس کو بھی اس کلاس میں اسکپ کر دیں. اگر تم یہ گمان کرتے ہو, اگر تم یہ سمجھتے ہو, اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم لوگوں کو چھوڑ کے, لوگوں کے علاوہ اللہ کے اولیاء ہو, تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب اس کی بہت مختلف تفاسیر ہیں اس کی, تو وہ آج اتنا وقت بھی نہیں ہے. دوسرا آپ اپنے طور پہ خود اس کی دیکھ سکتی ہیں اس کی ڈیٹیل, کہ یہ موت کی تمنا کرنا کس کس معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اب عائشہ جی آپ سے سنتے ہیں, میں یہ سلائیڈ چینج کر دوں. جی اب آیت نمبر 7 انشاءاللہ جی کیجئے. کوئی اور بہن اگر سنانا چاہتی ہیں تو یہ اس آیت کے اینڈ تک ہینڈ ریز کر دیجئے گا, نہیں تو اگلی بھی عائشہ جی سے کروا لیں گے. جی عائشہ جی کیجئے شروع. جی استاذہ, واو حرف استنافیہ اور لائے نافیہ, یتمنون یہ فعل مضارع معروف. یہ لا نافیہ آپ نے کیسے کہا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ استاذہ اس میں مضارع منصوب بھی نہیں ہوا, مجزوم بھی نہیں ہوا, اس لیے نافیہ نہیں, کیا. منصوب تو اس نے کرنا ہی نہیں تھا نا. لا حروف جو لا ناہیہ ہوتا ہے نا, وہ حروف جازمہ میں سے ہوتا ہے, تو ہم کہیں گے مجزوم نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں,
मजूम हो या मंसूब हो, नून वाली जो है ना वो सीगे, उनमें नून गिरना होता है, लेकिन हम इसको कहेंगे कि ये मजजूम नहीं हुआ, इसलिए ये ला नाफिया है। शाबाश। अब ये मीम नून या है, ये पीछे भी गुजरा है, ये बाबे तफाउल से इसको सब बहनों को आना चाहिए कि ये कैसा बना। ठीक है, तो इस पे हम अभी इतना वक्त नहीं लगा रहे, मुझे आपसे कुछ और भी शेयर करना है इंशाल्लाह। ये हा ज़मीर क्या बनी? ये मफूल बिही है, ज़मीर मुत्तसिल मफूल शाबाश बिही। शाबाश। वला यतमन्नौनहु आबदन, आबदन को क्या बनाएंगे? इसको ताकीद बनाए हूँ मैं। आबदन होता क्या है? उस्ताद जी, इसको ताकीद के लिए लाया जाता है, जो कभी नहीं का। कभी कभी, कभी का वक्त के साथ ताल्लुक है, जमाने के साथ। ये ज़र्फ होता है, तो ज़र्फ जो होता है ना वो या मफूल फी बनाते हैं या मुतल्लिक बनाते हैं। ठीक है, और सिर्फ सिंपल बात, लोग इसको ज़र्फ कह के भी गुजर जाते हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ ये टर्म इसी तरह यूज होती है और वो पढ़ने वाला भी समझ जाता है। ठीक हो गया, अब ये सारा जुमला फेलिया बना, तर्जुमा कर। और वो कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे। शाबाश। अबदन अब आपने ताकीद की बात की ना, तो आज आपने ना लिसानुल कुरान से थोड़ा सा ताकीद का वो चैप्टर पढ़िएगा तवाबे में। ताकीद दो तरह की होती है, एक लफ्जी होती है, एक मानवी होती है। लफ्जी में एक कुछ लफ्ज है जो रिपीट हो जाते हैं, इसम दोबारा आ सकता है, फेल दोबारा आ सकता है, हर्फ दोबारा आ सकता है, पूरा जुमला दोबारा आ जाता है। और मानवी में कुछ लफ्ज हैं, जैसे कुल्लुन, बादुन, ये जमीउन, अजमाउ, ये लिस्ट है 5-6 अल्फाज की, तो वो आते हैं तो मानवी ताकीद के तौर पर। ठीक है, तो और ये भी ताकीद होती है, ताकीद की और भी किस्में हैं, लेकिन ये ताकीद के तौर पे नहीं आएगा, आपने याद रखना है। ताकीद तभी पैदा हो जाती है जब वो किसी वाव आतिफा के बाद ला नाफिया आता है, और ला नाफिया उस वाव आतिफा से पहले नफी वाली बात चल रही है। ठीक है, तो तभी हम उसमें ताकीद पैदा हो जाती है। और भी कुछ चीजें हैं जिनमें ताकीद पैदा होती है। ताकीद और हसन में थोड़ा फर्क रखा करें सब बहनें, जेन में रखा करें, लेकिन ये ताकीद नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, शाबाश। आगे चले जी। बीमा कद्दमत, बाहर फिर जर आ रहा है, इसका मतलब है आपको जार मजरूर मुतल्लिक बनेंगे। जी। माँ क्या है? माँ मौसूला है। माँ मौसूला, शाबाश। सिला बताएं। पूरा जुमला फेलिया सिला है। कद्दमत आइदिहिम, ये इसका सिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कद्दमत का मादा बाप जल्दी से बता दो। काफ दाल मीम बाबे तफील से कद्दमा युक्कदिमु तकदीमन। माशाल्लाह। ऐदीहिम क्या बना इसका? आइदिहिम फाइल है, मुरक्कब इजाफी होके। फाइल है, माशाल्लाह। तो ये तो दाल के नीचे मुझे यदुन की जमा ऐदीन, ये तो और जेर नजर आ रही है। तो याई अपने से पहले जेर को डिमांड करता है। या नहीं नहीं नहीं, देखिए यदुन की जमा जो है ना, एक तो मुसन्ना भी है यदानी, एक जमा होती है ऐदीयुन। ठीक है, क्या है? जी ऐदीयुन। हाँ जी, चौबीस करके आओ। माइक म्यूट रखें प्लीज, एक चला सेकंड मुझे गया। इनके ना बात कर लेने दीजिए प्लीज। काइंडली इस चीज का ख्याल रखा कीजिए। अच्छा सुनिए सब बहनें, जिनको जरा सी भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये देखने में नहीं पहचान में आ रहा, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये फाइल बन रहा है। देखिए ऐदीयुन, वो इसम जिसके आखिर में या हो, आमतौर पर तनवीन वाली होती है, उससे पहले जेर आ रही हो, ऐसे इसम को आप इसम मनकूस कहते हैं। इसमें या गिर जाती है, और उसके बाद में, उसके इवज में कह लें, उसके बदले में कह लें, जो पिछला लेटर है ना, सेकंड लास्ट होता है, उस पे दो जेर की तनवीन आ जाती है। तो ऐ दी युन से क्या बना? ऐ दिन। अब ये जो इसे मनकूस होते हैं ना, ये वाले ऐसे, इनका क्या होता है, इनको समझना इसलिए जरूरी होता है कि ये हालते रफा और हालते जर एक जैसी होती है। अब ऐ दिन हालते रफा, और ऐ दिन हालते जर, हालते नसब में ऐ दी यन हो जाएगा। अब दो सूरतों में इनकी या वापस आ जाती है। ये मैं अभी इंशाल्लाह अगली आपसे एक स्लाइड भी शेयर करूंगी, उसमें आपको और समझ आएगी। या तो इन पर अल लगा दे, या इनको मुदाफ बना दे, इनकी या वापस आ जाती है। तो ये ऐ दी यून से बना ऐ दिन, और फिर जब ये मुदाफ बना तो या वापस आ गई, तो ऐ दी हिम। ठीक है, तो अब हमें चूंकि वो पता होना चाहिए कि ऐ दिन हालते नसब में भी, रफा में भी, और हालते जर में भी उसकी जो हालत है, शक्ल है, वो हमें याद होनी चाहिए। वो इसी तरह ही है। वैसे भी दाल के नीचे तो जेर ही आएगी, बस आपको इसकी शक्ल का, आपको इसकी एराब का पता होना चाहिए। मैं फिर से बताती हूँ,
یہ اصل میں تھا ایدیون، اب اس کی یا گر جائے گی اور پیچھے دال پہ 2 زیر آ جائیں گی، ایدین، اب رفع نصب جر میں بولنے لگی ایدین، 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 تو اب ایدین رفع میں بھی ایدین ہے، جر میں بھی ایدین ہے، تو یہ ایدین ہی ہے، اور اس کے ساتھ یا اس لیے آئی ہے کہ اس کی مضاف بنا ہے تو یا واپس آ گئی، تو ایدیہم آ گیا ہے، تو یہ اس کی رفع والی شکل بھی یہی ہے، جر والی بھی یہی ہے، یہاں پر یہ رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، یہ پہچان میں نہیں آتی، کسی کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ چلیں جی، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور با حرف جر کے لیے جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ جار مجرور کو متعلق فعل بنائے ہو۔ متعلق فعل، شابہ، یتمنون، فعل اپنے فاعل جس کے اندر واو ضمیر ہے یا جو بھی آپ سے کہتی ہیں اس سے، اور اپنے مفعول بھی، مفعول فی یا ظرف کا ظرف ہی کہہ لیں یا متعلق کہہ لیں، اور یہ متعلق اگر اس کو متعلق بنایا پھر اس کو دوسرا متعلق بنا دیں، ان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ الگ جملہ، اس کو انہوں نے جیسے کہہ دیا ہم اس کو بنا لیتے ہیں، ترجمہ کہتے ہیں۔ اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس سے جو ان کے ہاتھ، ان کے یہ با کو سببیہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ٹھیک ان ہے، کے ہاتھوں یہ نے اسی کا آگے استعمال بھیجا ہوتا ہے، جی۔ ہاں ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، اسے ترجمہ کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، یہ پھر جملہ استنافیہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں اس طرح وقت کے بعد آ رہی ہیں، ان کو الگ جملہ بنائیں یا آپ کو جملہ اسمیہ میں زیادہ ملیں گی۔ اللہ لفظ جلالہ مبتدا ہو گیا، آگے اس کی خبر بتائیں۔ علیم اس کی خبر ہے، بظالمین یہ اس کی صفت ہے، تنوین میں ہے اس لیے۔ اچھا آپ علیم النکرہ کہہ کے بالظالمین کو اس کی صفت بنا رہی ہے، ماشاءاللہ، شابہ، یوں بھی کر سکتے ہیں، علیم الفعیل کے وزن پر ہے، یہ بڑا مشہور وزن ہے، اصل میں صفت مشبہ کا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ مبالغے کا بھی وزن ہوتا ہے، تو اس کے متعلق کر سکتے ہیں، وہ 7-8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کر دیں جملہ اسمیہ کا۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ، شاباش۔ چلیں جی، مائک میوٹ کر دیجئے، میں اس کا ایک دفعہ ترجمہ کر دیتی ہوں، پھر آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں کسی کو کچھ پوچھنا ہے کائنڈلی اینڈ پہ پوچھ لیجئے یا مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیجئے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ یتمناؤ، وہ اس کی ان کی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اور وہ اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا یاد رکھیں ایک چھوٹا سا قاعدہ اگر یاد رہ جائے تو، جب مفعول بھی اور مفعول فی دونوں آ رہے ہو نا تو مفعول فی کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، اگر یاد رہ جائے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور وہ کبھی بھی یا کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ اس کا آپ کو پتہ ہے یہ کیا مطلب ہے، ہم اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ چلیں جی آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ مجھے 1-2 سلائیڈ بھی شیئر کرنی ہے، ٹائم تھوڑا کم ہے، تھوڑا جلدی میں اب اس کو لے کے چلتے ہیں۔ آئیں جی رضوانہ صاحبہ، ماشاءاللہ آخری اسٹوڈنٹ آج کی، وہ بھی سنانا چاہ رہی ہیں، آئیں جی کریں السلام اس علیکم کو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آ گیا، بس میں نے بتا دیا پچھلی آیت میں 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس جی کا میم، فائل اس کے اندر ہے، انتا جس سے بات ہو رہی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ تو متعلق کوئی نہیں ہوگا۔ اب مقول القول شروع ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہوگا؟ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے میم، یہاں سے وہاں سے مقول القول شروع ہو رہا ہے، دیکھیں مفعول ذہن میں القول۔ رکھ کے جی میم، چلا کریں کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں اور کیا، اچھا نہیں بھی سمجھ آ رہی چلے اینڈ پہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی انا جی آ میم، گیا، انا آ انا گیا، اس کا اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اسم اور خبر بتا دیں۔ اسم الموتا اسم ہے میم انا کی، شاباش، خبر بتائیں۔ الذین موصول پورا صلہ مل کے انا کی خبر بنے گا کیا میم؟ ترجمہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ابھی 1 سیکنڈ رکیے گا، میں نا یہ پیچھے شور ہو رہا ہے، 1 سیکنڈ۔ جملے فعلیہ پورا صلہ بن کے انا کی خبر بنے گا میم، موصول جی سوری بیٹا، ہاں اس کو بند کر دو۔ چلے جی، اچھا آپ کو یہ خبر لگ رہی ہے، ترجمہ کر کے ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی کل میم، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بے شک موت وہ جو
तफिर्रून मिन्हु, तुम जिससे भाग रहे हो। तो वो मौत जिससे तुम भाग रहे हो, इसमें कोई खबर तो आई नहीं, वो मौत जिससे भाग रहे हो क्या है, आने वाली है, जाने वाली है, कभी नहीं आएगी, खबर तो अभी नहीं जी आई इसमें। रिजवाना जी, इसका मतलब है कि अच्छा अल्लाह जी मौसूल, जी जी तफिर्रून मिन्हु फेल फाइल और मुतल्लिक जुमला फेलिया होकर सिला, मौसूल जी सिला अभी खबर नहीं बन रहे, कुछ और बन रहे हैं। मैंने पीछे भी एक अच्छा कायदा लिखवाया था आपको, गेस करें क्या बन रहे हैं। जी मैम अगर अल्लाह जी इसम मौसूल वगैरह जो इतनी भी इनकी फैमिली है ना, वो अगर किसी जी मैम मारफा के बाद आए ना, तो उस मारफा के लिए सिफत बनते हैं। तो अच्छा अल ओके मौत मैम की आप सिफत बना दें इनको, ठीक है। तो बेशक वो मौत जिससे तुम सब भाग रहे हो, और बाद में तर्जमा फ्लो में जी किया है बेशक जिस मौत से तुम भाग रहे हो, ठीक है। अब आएगी खबर। मैम अब ऐसा भी यहाँ हो पे सकता है याद क्या रखें, मैम? अब ये फा अतफ है, अतफ के बाद वाला जुमला फिर इन्ना आ रहा तो तब भी नहीं वो फा उसका अतफा नहीं है रिजवाना जी, आपको शायद इस फा की वजह से कंफ्यूजन हुई है। फा जी जी अतफा नहीं है, अच्छा अच्छा इसके ओके बारे में दो राय हैं, कम अज कम, वैसे और भी हैं। किसी ने कहा जायद है, जी जी ठीक है, और किसी ने कहा अच्छा कि ओके याद रखें, याद रखें, ये जो होते हैं ना अल्लाह जी इसम मौसूल, बाज दफा इनके अंदर ना, बाज दफा शर्त का एक हल्का फुल्का सा मफहूम पाया जाता है। तो जो इनकी, आप कह लें इनका जो जवाब आता है ना, जो इनकी आप कह लें जवाब है या इनकी खबर है, कुछ भी इनसे रिलेटेड होगा, उसमें फा जजाइया या फा राब्ता आ सकता है। आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है, आप इसको ना वो जायद कह के गुजर जाए। वैसे ये इसका उसलूब कुरान पाक में ये कॉमन है, आपको आगे भी मिलेगा, पीछे भी बहुत दफा कर चुके हैं। बाज दफा जी कोई मुब्तदा ऐसा होता है जो अल्लाह जी से शुरू हो रहा होता है, उसकी खबर पर फा जजाइया फा राब्ता आ जाता होता है, नहीं तो फा जायदा कह के गुजर जाए, और यही खबर बनने जा रही है इन्ना की, अच्छा ठीक जी है। मैं और इन्ना की फास्ट खबर फिर इन्ना से शुरू हो रही है, इन्ना से इसका शुरू हो रही मतलब है थी आप फिर इन्ना का इसम ढूंढेंगी, खबर ढूंढ के जुमला इसमिया बनाकर उसको, जी जी मैम इन्ना जुमले को जुमला रहने देता है, अन्ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता। ये पॉइंट सब याद रखा करें। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला होकर फिर इन्ना की खबर बनेगा, ठीक है रिजवाना जी। जी जी मैम समझ गई मैम अब इन्ना का जी ढूंढे, इसम ढूंढे और खबर ढूंढे दूसरे इन्ना की। जी मुलाक हु जो है मैम इन हाँ जमीर इन्ना का इसम हो गया, ये लें जी। जी दो मैम आज जो हमने पढ़ा है ना कि जी जमीर मंसूब मुत्तसिल, वो अटैच जमीर जो हालत नस्ब में होती है, वो सिर्फ दो जगह पे मिलेगी, जी मैम या तो किसी फेल के साथ मफूल बिही बन के, या इन्ना के उसकी फैमिली के साथ उसका इसम बन के आएगी। ये देख लें जी, ये भी जमीर, ये मुत्तसिल मंसूब है, ये इसका इसम जी हो गया। इसकी इसम खबर हो बताएं। जी मुलाकीयुकुम नहीं मुला मिलाकीकुम की मैम यू नहीं, या पे हरकत नहीं है, ये या जी साकिन है, मुला की कुम। अच्छा मैम फिर ये भी मनखूस है क्या मैम फिर शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी आपसे स्लाइड शेयर करती हूँ। आज जी आपको इसकी एक चीज की स्लाइड, आज आप बहनों को बहुत कुछ रिवाइज करवाएगी इंशाल्लाह। इसको छोड़ दें, ये इसकी खबर बन गया। इन्ना अपने जी मैम इसम और खबर से मिलकर रिवर्स जुमला करना इसमिया होकर इसमें क्या होकर बना? अब खबर बनेगा ना मैम पूरा किसकी? इन्ना के इन्ना जो माशाल्लाह, पिछले इन्ना इन्ना की अब फिर ये सही खबर बनेगा। और जी पिछला इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर क्या बना? मखुल कौल बनेगा ना मैम माशाल्लाह, पहले जुमला इसमिया कहेंगी आप, जुमला इसमिया होकर कुल के लिए जी मकूलुल कौल बन गया। जी अब आगे सुम्मा आ रहा है, इसका मतलब है जो आगे जुमला आ रहा है उसको हम पिछले जुमले पर अतफ कर देंगे, लेकिन तरकीब फिर वही बनेगी जो हमने कर दी है। ठीक हो गया जी जी। जी तो जी मैं पहले ना मुलाकीकुम का आपसे शेयर करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर दें, ये आपको जी मैम इंशाल्लाह बहुत कुछ हम आज सीखेंगे। स्लाइड अगर शो ना हो तो मुझे बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लाम कौफ या बाब मुफाइला में इसको रखें, बा मुफाला में, ठीक है। ये बनेगा फाला युफाइलू। तो फाला युफाइलू में रखें लाका या युलाकियु। यहाँ पर ये आपको शक्ल से पता चल रहा होगा कि या नाकिस याई है। नाकिस याई आ गई है तो कायदे जहन में घूम जाने चाहिए। सबसे पहला कायदा, ये अगर मुतहर्रिक है, इससे पहले जबर है, ये आधे अलिफ में बदल जाएगी। मैं आधा अलिफ इससे बोलती हूँ याद रहे, वैसे उसको इस तरह नहीं बोलते। और अगर यहाँ वाव नाकिस होती, नाकिस वावी, तो उसने पूरे अलिफ में बदल जाना था। और बाकी एक दूसरे में भी इंटरचेंज हो जाती हैं। अक्सर नाकिस वावी मजीदुल फी अब वा में जाती है तो वो नाकिस याई में बदल जाती है। खैर फिलहाल हमारा एक पहला कायदा, या मुतहर्रिक, उससे पहले जबर, आधे अलिफ में, खड़े अलिफ में, या इसको जो भी कहना चाहे, अलिफ मकसूरा नहीं, वो अलिफ मकसूरा नहीं कहना, अलिफ मकसूरा अस्मा पर आता है, बाज़ लोग इसको भी अलिफ मकसूरा कहते हैं।
یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو اپنا الگ سے رکھا کریں. یہ بن گیا لاقا یا سے لاقا ماضی. اب مضارع کو دیکھیں, یفائلو کے وزن پر یولا کی یو رکھا تو دوسرا قاعدہ ناقص کا, یا پر پیش ہے, اس سے پہلے زیر ہے, یا کی حرکت گر جائے گی, خود یا نہیں گرے گی. خود یا گرتی ہے جب اس سے پہلے کوئی مجزوم کرنے والا حرف ہو, حروف جازمہ, یا اس کا مضارع وہ کیا ہے امر بناتے ہیں, تب گرتی ہے. تو یولا کی یو سے دوسرے قاعدے کے مطابق ناقص کے یولا کی, لا کا یولا کی. اب یہ قاعدے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس کلاس میں جتنی اسٹوڈنٹس ہیں بھول گئی ہیں, کوئی بات نہیں, ہم سب انسان ہیں, میں خود بہت کچھ بھولتی ہوں, لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی برکت سے پڑھتی رہتی ہوں اور پڑھاتی رہتی ہوں, تو یہ چیزیں نا ان ٹچ رہتی ہوں تو آتی رہتی ہیں. بھول گئے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن اب یہ میں اگر پڑھا رہی ہوں اور کسی کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا رہی ہوں, ناقص کیا ہے, پہلا قاعدہ کیا ہے, دوسرا قاعدہ کیا ہے, یا اس طرح بھی ہوتا ہے, تو پھر یہ تو دیکھیں یہ تو غلط ہے نا, یہ آپ کے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, کسی حد تک شاید میرے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. تو ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, نہیں تو آپ ان کو ریوائز کریں. آپ کو کم از کم یہ پتا ہو کہ لا قا میں نے کیسے بنایا, استعمالی شکل ہے, اصل میں لا کا یا تھا, اور پھر یولا کی یو سے یولا کی بنا دیا. اب اصل یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. جب اسم الفاعل بناتے ہیں جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں, ان میں اسم الفاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے, سوائے باب کارما کا, اس کا الگ پیٹرن ہے, لیکن ہم بیسک میں یہ نہیں بتاتے, ہم کہتے ہیں وہ سارے ثلاثی مجرد. فاعلن کے وزن پر اسم الفاعل آتا ہے, فاعلن کے وزن پر داربن, یہ صادقن, جو بھی ہے. مزید فی ابواب میں اس کا اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع کا پہلا صیغہ لیں, یہاں پہ یولا کی آ گیا, اس پر پیش والی میم لگا دیں, اور جو عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے اس میں ویسے ہی زیر والا ہے قاف, اور جو اینڈ والا حرف ہوگا لام کلمہ جو بھی اس پر آئے گا اس پر تنوین لگا دیں, کیونکہ آپ اسم بنانے جا رہے ہیں نا, فعل سے اسم بنا رہے ہیں, اسم الفاعل بنا رہے ہیں, تنوین والا ہوگا, منصرف ہوگا, تینوں شکلیں ہوں گی اس کی. تو یہ یولا کی سے بن گیا ملا کی یون, اور اسی سے اگر اسم المفعول بنانا ہو تو کاف کی زیر کے بجائے زبر کر دیں گے, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس پر. یاد رکھیں جب میم پر پیش آتی ہے نا, زیادہ تر اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا, لکھ لیں. اب اگلی بات, یہاں تک ہم نے اسم الفاعل بنا لیا مضارع کے پہلے صیغے سے. اب ہم نے دیکھا کہ یہ تو اسم منقوص ہے, یعنی کہ اس پہ ایک یا آ رہی ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے, یا کو گرا دیں گے. میں نکرہ والا بتا رہی ہوں, بس اسی طرح یاد کر لی, آسانی رہے گی انشاءاللہ. یا گرا دی, اس کے بدلے میں پچھلے لیٹر پہ دو زیر آ گئی, تو یہ ملا کی یون سے بن گیا ملاکن. نیچے دیکھیں میں نے رفع نصب جر میں لکھا ہوا ہے ملاکن رفع اور جر ایک شکل ہے, ملا کی ین نصب کی الگ ہوتی ہے, اور دو صورتوں میں یا واپس آ جاتی ہے, یا الگ جائے تو الملا کی ہو جائے گا, یا پھر یہ مضاف بن جائے. تو پھر جیسے یہاں پر مضاف بنا ہے, اب اس آیت کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہاں اس کو میں کلاس میں شیئر کروں گی, اس پہ غور کیجئے گا, اس پہ ناقص کے قواعد ریوائز ہو جائیں گے, اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ریوائز ہو جائے گا, اسم منقوص بھی آ جائے گا, اسم منقوص کی تینوں شکلیں, اعرابی حالتیں, اور کن دو صورتوں میں اسم منقوص واپس آ جاتا ہے. اب اس ایک پیج پہ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو ریوائز ہوگی, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ایک دفعہ تو کم از کم یہ آپ لوگوں نے بیسک میں کبھی پڑھا, اور نہیں سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں, آج سمجھ لیں, ابھی بھی نہیں آئی تو حبیبہ جی کروائیں گی, تب سمجھ لیں انشاءاللہ. دوسرا میں اتنی دفعہ ریوائز کرواؤں گی یہ آپ کو پکی ہو جائیں گی. تو اگر کچھ اوپر نیچے ہے نہیں سمجھ آیا, پریشان نہ ہو, کچھ بھی سمجھ نہیں آیا چھوڑ دیں, بس ملا کی کا ذہن میں رکھ لیں, میم پر پیش ہے, ڈکشنری سے دیکھ لیں, اسم الفاعل ہے, فی الحال سٹارٹ میں اس طرح کر لیں, لیکن اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے, پھر ترجمے پہ بھی اثر پڑتا ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, اِنَّا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے پچھلے اِنَّا کی, تو بے شک وہ, یعنی کہ یہ اس موت کی طرف اشارہ ہے, یہ ضمیر راجع ہے, وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے, ملنے والی ہے. ٹھیک ہے, کہہ دیجئے, فرما دیجئے, بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو. فرا یا فرو, فا را را باب دوربا, یہ بھی میرا دل تھا میں اس کی سلائیڈ بنا کے قواعد ریوائز کرواتی, لیکن وہ دیکھے ٹائم مجھے اندازہ تھا کہ بہت لگ جانا ہے. تو یہ اب آپ خود, میں نے مضاف ریوائز کروائے ہوئے ہیں آپ سب کو, اپنے طور پہ وہ دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تفرونا کیسے بنا, تو منہ اس کے متعلق ہو گیا. تو کہہ دیجئے, فرما دیجئے, بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو, یا بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, وہ تو بھی کہہ سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ
اس میں آپ تھوڑا سا جواب شرط کا مطلب بعض دفعہ وہ میننگ آ جاتا ہے, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بس چھوڑ دیں اس پا کو, آپ زائدہ کہہ کے گزر جائیں. وہ یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے, تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ملاقیکم, ملاقن کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنے والا. لاقا یلاقی. تو اچھا یہ میں نے اس کا پیج کھولا تھا, یہ مجھے اگر ٹائم ملا نا میں انشاءاللہ, یہ اتنا مزیدار قسم کا یہ مادہ ہے کہ اس نے شاید ہی کوئی باب چھوڑا, اور ہر باب میں اس کی بیوٹی چیک کیجئے گا کہ کتنے کتنے مختلف معنی میں آئے. میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ کرواتی ہوں, اس سے پہلے جو جانا چاہیں وہ جا سکتی ہوں. اچھا یہ آگے آئیں جی, سما آگے, اس کا مطلب ہے اگلا جو جملہ ہے وہ پیچھے کسی پہ عطف ہوگا. تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اس کا کریں. تردنا را دال دال مادہ ہے میم, نصرہ سے. فعل ہاں مضارع ناصرہ سے. مجہول. مجہول کیسے پتا چلا مجہول ہے؟ تو اس پہ پیش رہنے سے میم. نہیں صرف پیش سے تو نہیں پتا چلتا میری پیاری رضوانہ جی. جی میم. پیش تو مضارع, علامت مضارع پیش والی 4 صورتوں میں ہوتی ہے, وہ تو مزید الفی کے 3 ابواب میں بھی ہوتی ہے, اور چوتھی آپشن ہوتی ہے مجہول کی, اس لیے کہ اس کا عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے, اس لیے مجہول ہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علامت مضارع اگر پیش والی ہو وہ 4 پاسبلٹی ہوتی ہے, مزید الفی کے 3 ابواب اور چوتھا مجہول. جبکہ ماضی میں پہلا حرف اگر پیش والا ہو تو صرف مجہول ہوتا ہے. ناصرہ ینصر پہ پٹ کریں, رادادا یردودو. یہاں پہ مضاف کا پہلا قاعدہ, اس کا قاعدہ ہی ایک ہے, وہ جب بھی ایک لیٹر آئے, سب سے بڑا مین ایک قاعدہ ہے, آپ نے اس کو پہلے حرف کی حرکت کو گرانا ہوتا ہے. اس کو اگر ساتھ والا نیبر خالی ہے تو اس کو دے دیں, نہیں تو زبردستی گرا کے پہلا والا حرف کو خالی کریں. پھر دونوں حرف کو ملا کر ایک لکھیں گے, اوپر شد ڈالیں گے, اس کے اوپر حرکت دوسرے والے کی لکھتے ہیں. تو رادادا سے ردا. یردودو میں اب دیکھیں تو 2 دال آ گئے, دونوں حرکت والے ہیں, پہلے کی حرکت گرائیں, ساتھ والا دیکھیں, ساتھ والا خالی ہے, اس کو پیش دے دیں, را نے پیش لے لی, دال خالی ہو گیا دال, تو دونوں دال کی جگہ ایک دال لکھ دیں, اوپر شرط ڈال دیں. یہ میں سوری بڑا جلدی میں لکھا ہے, واؤ لگ رہا ہے, یہ دال ہے. یردودو یا ردو بن گیا. میں کلاس میں شیئر کروں گی, اس کو بھی ریوائز کر لیجئے گا. بتانا یہ چاہ رہی تھی اس کا مجہول بنائے, تو جی ماضی کا کیا بنا؟ نوسیرا کے وزن پر رودیدہ, رودیدہ سے ردا, پہلے دال کی حرکت زبردستی گرا دی تو وہ تو گر گئی, ختم ہو گئی حرکت, اب اینڈ پہ دوسرے والے کی لگے گی, وہ زبر ہے تو ردا بن گیا. اور مجہول کا مضارع کیسے بنے گا؟ یفعلو کے وزن پر, یرددو. اب اس کی حرکتیں آگے پیچھے کریں, دال اپنی زبر پیچھے دے گا تو یردو بنے گا, یردو سے یردونا, یردونا سے تردونا. تو یہ ہمارا سیکھا ہے آج کا. ٹھیک ہے جی, ان چیزوں کو دیکھا کریں, یہ وزن کسی کو نہیں بھی یاد تو موقع پہ ریوائز کر لیا کریں. ایک منٹ رکیے گا, آیت کی طرف چلتے ہیں, اور یہ بس اینڈ پہ ہی ہے. چلیں جی اس کو دیکھیں. تردونا, اس کا آپ فائل واو ضمیر کر دیں, یا انتم جو بھی جس نے جس طرح پڑھا انتم, ہوا ہے. الا عالم انتم کے الغیب نائب الفاعل. والشہادہ. ہاں نائب الفاعل, شاباش ماشاءاللہ. جب یہ مجہول کہیں گے تو نائب الفاعل کہیں گے. ویری گڈ, آگے چلیں جی. الہ حرف جر ہے میم. آگے عالم الغیبی مضاف مضاف عالم الیہ. مل کبھی نہیں آئے گا, عالم الہ کے جی بعد اب سر, یہ زیر قبول کرے گا. عالم مل گئی بھی. ٹھیک ہے, عالم کس عالم وزن پر ہے؟ فعیلن کی وزن پہ ہے میم. نہیں فعیل ان کے وزن پہ ہوتا تو علیم ہونا تھا, یہ اچھا فاعل ان کے وزن پر ہے, فعیلن اسم کی, الفاعل. جی جی نہیں فعیلن. فاعل, عالم, عالم سے یہ مضاف بنا تو ہلکا ہو گیا, عالم الغیبی ہو گیا. الہ آ گیا تو عالم الغیبی ہو گیا. تو عالم الغیبی مضاف مضاف الیہ کے مجرور ہو گئے الہ کے لیے, یہ جار مجرور متعلق پہ فعل ہو گئے تردونا کے. تو آگے واو معطوف ایک علیہ آ رہی بولے ہے. میم اس کو, میں عالم الغیب, عالم الغیبی کو معطوف علیہ بنا کے واو سے عطف کر کے شہادتی کو معطوف کر سکتے میم, اس طرح. شاباش جی, بالکل کر سکتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے ماشاءاللہ. میں نے وہ سمپل جلدی سے کر دیا ہے تاکہ جن جی کو جی جوڑنا نہیں آتا, تو میں نے کیا جی کیا کہ عالم الغیبی کو بس کر دیا وہ مجرور کر کے پیچھے متعلق کر دیا, اور جی شہادہ میم, کا عطف کر دیا الغیب پہ. ٹھیک ہے, اور جس جی طرح جی آپ کر رہی ہیں یہ زیادہ ماشاءاللہ ترجمے پہ اس کا بہت آسانی ہوتی ہے. الغیب کو معطوف علیہ بنائیں, الشہادہ کو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا مضاف عالم الیہ کا. بن کر اور مجرور پھر میم, عالم الغیبی اور وہ شہادہ تھی, یہ مجرور اور جار مجرور پیچھے متعلق. اور جملہ فعلیہ متعلق جو ہو بن جائیں رہا گے. ہے نا, تردون الی عالم تردون الغیبی والشہادہ, اس کا پچھلے جملے پر عطف کر دیں. عطف, اس کا جی ترجمہ اینڈ پہ میں ابھی خود کر دیتی ہوں, آپ آخری حصے کو مکمل کر دیں. جی میم. یہ فا پھر عطف میم, یہ فا جو ہے سو
جی بالکل آپ اس کو کر سکتی ہیں, آگے چلیں. अच्छा जी जी मैम. नून नून बा हमजा मादा है क्या मैम? جی युनब्बिउकुम بالکل یہی ہے. با जी بتائیں बाब तफईल है क्या मैम? کیسے پتا چلا؟ मैम अभी بیچ میں क्लास شد آ رہی ہے, آئین जी जी کلمہ پر شد آ رہی ہے, اور دوسرا ویسے تو پچھلے ہم نے یہ تفرونہ پہ فا را اس کی شد اس لیے نہیں ہے کہ وہ باب تفعیل سے ہے, اس کی شد اس لیے تھی کہ وہ مضاف ہے, اور لیکن اس کی ہم نے علامت مضارع دیکھے زبر والی تھی تفرونہ, اس میں علامت مضارع پیش والی ہے یونبیوکم, اور نون با حمزہ اس کے ہمیں وہ مادہ پتہ چل گیا, حروف مادہ نبا یونبیو, تو یہ باب تفعیل آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن ان چیزوں کو ریوائز کرتی رہا کرے کہ کیسے پہچانا. شابہ یونبیوکم کاف اٹیچ ضمیر فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے, मैम مفعول एक्चुअली بھی मैं अभी ये जी मैम آپ کی अभी آواز मैं کٹ नहीं گئی. करी چلے मैम ये एक्चुअली आपने मुझे ऐड किया मुझे ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو अभी جو मैंने جس طرح سے کر رہے जी ہیں بس کرتی जी جائیں, जी کلاسز لیتی جائیں, یہ چیزیں آہستہ آہستہ سنتے سنتے خود ہی آ جائیں گی انشاءاللہ. بیما کنتم تعملون, اس ماں کو مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں, موصولہ بھی, میں دونوں طرح سے ترجمہ کر کے بتا دوں گی, آپ فی الحال موصولہ بنائیں. صلہ اس जी کا मैम کنتم बिल्कुल تعملون, کانا آ گیا, کانا کا ایک اسم ہوگا, خبر ہوگی, اسم اور خبر جلدی سے بتا دیں. इसम काना का इसम तुम है क्या मैम? अंतुम جی بالکل, تم بھی کہہ سکتے ہیں, انتم بھی کہہ سکتے ہیں. जी شاباش, تعملون اس کی خبر ہے, तामलून اس जी کو मैम کھولیں. फेल जुमले फेल या मुदारे जो है वो खबर बनेगा मैम. अंतुम شاباش, اور کانا फाइल اپنے के اسم से اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ जुमले फेलिया बना मैम वो ویری گڈ, جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ मौसूल मौसूला का सिला موصولہ बनेंगे کا मैम. صلہ بنا, ماشاءاللہ, اور موصول صلہ دونوں مل کر با حرف جر کے لیے مجرور ہو کے کیا بنے؟ मजरूर मजरूर बने मुतालिक फेल बनेंगे मैम. ماشاءاللہ, اور یاد رکھیں جس چیز کی خبر دی جاتی ہے وہ با کے صلہ سے آتی ہے, پھر با زائدہ نہیں ہے. ترجمہ کرتے ہیں, یہ سارا جملہ فعلیہ بن گیا, ینبیکم فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے عطف کرتے ہیں. جی जी ترجمہ मैम کرتے ہیں. आप ही कर दीजिए मैम, मैं ट्राई करी फर्स्ट टाइम जी, मुझे اچھا उतना چلیں, ज्यादा नहीं आता मैम. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چلیں मैं ماشاءاللہ. آپ میوٹ कोशिश کیجیے, करना آپ نے चाहूँ بہت اچھی کوشش کی ہے, آپ کیا کیجیے. ایکچولی میں نے जी کہا نا تھوڑی آیات بعض بار لمبی ہوتی ہے, ٹائم کم ہوتا ہے, میرا دل چاہتا ہے, میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے یہ رمضان المبارک میں نا ہم نے ایکسٹرا کلاسز رکھنی ہیں, اس میں جو آپ جیسی بہنیں ہیں نا جو سنانا چاہتی ہیں, जी जी मैम انشاءاللہ آپ لوگوں کو چاہے 2-3 آیات کریں گے 1.5 گھنٹے میں, لیکن انشاءاللہ آپ ہی کریں گی, ایک ایک لفظ کو خود ہی کریں گی, خود ہی ترجمہ کریں گے, اس میں خوب ٹائم لگائیں گے جی ترتیب مجھے بھی سیکھنے میں اور یہی ترجمہ ریکویسٹ سیکھنے کرنا میں تھا میم, ہم انشاءاللہ. اتنا فاسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم ایک ہی کریں گے مگر ڈیٹیل کریں گے تو بیٹر رہے گا شاید میم. انشاءاللہ بالکل کریں گے, لیکن میں سارا سال چونکہ میں آپ کے سامنے آپ کی روٹین بھی میری بھی, تو رمضان میں انشاءاللہ باقی کلاسز جی آف جی ہوں میم گی, تو ایکسٹرا اسپیشل کلاسز لیں گے انشاءاللہ, اللہ جی کی میم برکت سے, اللہ کی جی توفیق سے. چلے جی سنیے, جزاک میں اللہ میم. سارا کرنے جا رہی ہوں. جی فرما دیجئے, کہہ دیجئے, بے شک موت, وہ موت معرفہ ہے, اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں, جس سے تم بھاگ رہے ہو, تم فرار ہو رہے ہو, یا بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, وہ تم سے ملنے والی ہے یقیناً. ٹھیک ہے, انا آ گیا تو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے. پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ پھر تم غیب اور شہادہ کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کون؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف. پھر تم غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر وہ تمہیں بتائے گا, وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو ماضی استمراری میں ترجمہ کرتے ہیں, کرتے رہے, ٹھیک ہے, کر رہے تھے, کیا کرتے تھے, جو تم کیا کرتے تھے. اور اگر آپ مصدری میں لیتے ہیں, میں کلاس میں مصدر بہت کم سے کم اس کو میں لے کے چلنے کی کوشش کرتی ہوں, اس کا ویسے سمپل بہت اس کی آسانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ترجمہ کرنا بعض بہنوں کو مشکل ہوتا ہے. تو تمہارے اعمال کی وجہ سے, تمہارے کاموں کی وجہ, وہ تمہیں خبر دے گا, وہ تمہارے کاموں کی خبر دے گا, تمہارے اعمال کی خبر دے گا. یہ بہت سمپل سا بن جاتا ہے, تو لیکن وہ اتنا سوٹ نہیں کرے گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو جس طرح یہ میں نے بتایا ہے, آپ اس کو جیسے یہ نظر آ رہا ہے ویسے کر لیں. چلیں جی, کافی ٹائم ہو گیا, یہاں پہ میں کلاس جو ہے اس کو ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں. کوئی چیز اگر